جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तर देखने वालों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ और आप तमाम तर देखने वालों को जुमे की सादत बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी कोशिश होती है कि जी जुमे के दिन हम बहुत सारे शरई मसलों का हम जो है उनका हल निकाल सकें और इसमें हमें गाइड करते हैं हमारे उलमा दीन हमारे साथ मौजूद होते हैं। और आजकल का तो ज़माना ही ऐसा है, इतना नफसा नफसी का आलम है, हर तरफ इतनी परेशानियां हैं, हर एक को या तो नौकरी की परेशानी होगी या तो रिश्ते की परेशानी होगी या औलाद को लेके परेशानी होगी। पहले होता जी कि बच्चा हमारा जो हमें सुनता नहीं है, अब ये जी बच्चा हमारा लाइक नहीं है, और अब उससे भी ज़्यादा हो गया कि जी बच्चा छोटा है, बच्चे में स्पीच डिले आ गई है। बहुत सारे आए दिन हम देख रहे हैं कि एक नई परेशानी जो है वो हमारे दर पे खड़ी होती है और हम फिर कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई जो हमारे लिए इतनी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, हम इतना कोई ज़िंदगी में अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, हम तो सदकात भी निकालते हैं, तो फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या अल्लाह की तरफ से हमारी कोई आजमाइश है या फिर हमारे लिए कोई सज़ा है जिसका हमें इल्म ही नहीं है? और अक्सर तो लोग जब हम देखते हैं कोई अगर हमारे साथ बुरा भी करे और कोई शख्स अगर बुरा करता है तो हम उसको फ़ौरन कहते हैं जी ये तुम्हारे बच्चों के आगे आएगा। तो आज मैं उलमा कराम से भी पूछना चाहूँगी, क्या ऐसा भी कुछ होता है कि आपके गुनाहों की या आपके बर्ताव की या आपकी बिहेवियर की सज़ा आपके बच्चों के सामने आए या उनको आपके बच्चों को मिले? तो ये भी ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी वाले से बात करेंगे। मुफ्ती नूर रहमानी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान हक कल्याणी साहब हमारे साथ मौजूद है और हमारी बहन आयशा बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम तर लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और पहला एक सवाल जो मेरा आप तमाम तर लोगों से है वो ये है कि क्या आजमाइश और सज़ा ये एक ही चीज़ है या फिर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखिए, आज़माइश ये फ़ारसी ज़बान आज़मुदा से है जिसका मतलब होता है टेस्ट, जाँचना, और मुसीबत का माना जो अरबी में बनता है वो है पहुँचना। आजमाइश में आप टेस्टिंग पे आ रही और मुसीबत में ये कि आपको कोई चीज़ पहुंची है। अच्छा, अब जो पहुंची है, एक बात इससे पहले कि ध्यान में रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर इंसान को नेमतें अता दी हैं। ये देखने की भी नेमत है, बोलने की नेमत है, चलने की नेमत है, सुनने की नेमत है, समझने की नेमत है, खाना खाएं हज़म करने की नेमत है। तमाम चीज़ें अल्लाह ने नेमतों से इंसान को माला माल किया है। हमारी ख्वाहिशात महदूद हैं मगर नेमतें लामहदूद हैं। जब लोग ये कहते हैं कि वांट्स आर लिमिटेड मीन्स आर लिमिटेड, मगर इस्लाम ये कहता है कि देखो चारों तरफ तुम्हारी हर तरफ नेमतें हैं और तुम महदूद तो तुम्हारी ख्वाहिशात महदूद। अच्छा, हमारा ये जो हम जब नेमतें मिल रही होती है ना बहन, उस वक़्त हमारी ज़बान से अगर शिकवा आ जाए तो शिकवा नेमत को दूर कर देता है। और मैंने ये देखा, इब्न आता सिकंजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं शुक्र अदा करने से नेमतें मुक़य्यद क़ैद हो जाती हैं। आप जब घर में दाखिल हों आप देखते कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अब अपनी औलाद को देखें आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने शौहर हैं बीवी हैं तो शौहर को देखते कहें अल्हम्दुलिल्लाह, शौहर बीवी को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतों का शुक्र हुआ। आपने अपनी गाड़ी को देखा, देखना बैठना नहीं, देखते ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, मेरे पास है। आपने अपने कारोबार को देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमतों की कसरत करता जा रहा है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, ये बढ़ाता चला जा रहा है। अब जहाँ शिकवा आ गया, मैं 40 लाख कमाता था मगर अब 20 लाख कमाता हूँ मगर पूरा नहीं होता, ऐसे जुमले हैं। आप जिस इंडस्ट्री में हैं बहन, आप सुना होगा, वहाँ वो 20,000 लेकर कह रहा है परवरदिगार तेरा शुक्र तुम्हें इज्जत की रोटी अता की, और यहाँ ये कह रहा है कि 20 लाख रुपए मैं कमाता हूँ मगर पूरा नहीं होता, कर्जों में आ चुका हूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान अपने आप को मुसीबतों में खुद डालता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दर्जात की बुलंदी के लिए आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं। कभी कभी आपके गुनाह होते हैं, आप तकब्बुर में आ जाते हैं। जब आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज्जतों से नवाज रहा होता है तो आप किब्र के अंदर आ जाते हैं। और एक जुमला हमेशा जहन में रखिएगा, पूरा दिन मेरा, आपका, रामिन भाई का, इमरान भाई का, देखने वाले नाज़रीन का, पूरा दिन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो इसका मतलब हम पर करम और नेमत है। आपके सारे काम हो गए,
آپ جہاں جانا چاہتی تھیں وہاں چلی گئیں، آپ جو کرنا چاہتی تھیں ہو گئے، آپ کے بچے ٹائم پہ اسکول چلے گئے، آپ کے شوہر آ گئے، آپ نے گھر کا جو کام تھا وہ پورا کر لیا، تو اس کا مطلب نعمتیں ہیں، آپ کرم میں ہیں، اس وقت آپ جتنا شکر ادا کرتی چلیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا چلے گا۔ لیکن کہیں کہیں یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ کی سب چیزیں بڑی اسموتھلی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ میں ناراض تو نہیں ہے کہ مطلب ہم سب چیزیں بہت ہی اچھی ہو رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں سے جو ہے وہ امتحان لوں ایک گا۔ وہ ہے، اگر آپ شکر ادا کر رہی ہیں نا یا کر رہے ہیں تو آپ حالت کرم میں، اور آپ شکوہ ادا کر رہے ہیں ہونے کے باوجود تو آپ حالت آزمائش، وہ جو دیا ہے نا وہ آزمائش کے لیے۔ اچھا کچھ لوگوں کی ویسی بھی عادت ہوتی ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتے کہ آپ ان کو جو مرضی دے دیں، دے آر نیور ہیپی۔ علامہ صاحب ایک چیز ہے آزمائش اور سزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی جو ہے ہم اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن قول الہی ہے۔ کہا کہ یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم، اللہ نے اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو 6 چیزیں میری طرف سے تمہارے لیے ہیں اور 6 ہی چیزیں میں تم سے طلب کر رہا ہوں۔ پہلی چیز کہا کہ الجنت منی، جنت میری طرف سے ہے، والاطاعت منکم، مگر اطاعت تو تمہاری طرف سے ہونی چاہیے نا تبھی تو جنت ملے گی۔ پھر کہا کہ الرزق منی، رزق میری طرف سے ہے، والشکر منکم، مگر شکر تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، شکر ہوگا تو میں رزق میں اضافہ کروں۔ پھر کہا کہ المغفرۃ منی، دعا معاف کرنا میرے اختیار میں، میری طرف سے ہے، والتوبۃ منکم، مگر توبہ تو تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ المصیبت منی، مصیبت امتحان میری طرف سے ہے، والصبر منکم، مگر صبر تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ کہا کہ الاجابت منی، قبولیت میرے اختیار میں ہے، والدعاء منکم، مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ القضاء منی، حتمی فیصلہ حتمی اختیار میرے پاس ہے، والرضا منکم، مگر میرے فیصلے پر راضی ہونا یہ تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، اس پہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ 6 اصول حدیث قدسی میں مکمل دستور زندگی ہے، حیات زندگی ہے مکمل، کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے ہونا ہے، مصیبت ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، نعمت ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، امتحان ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، جنت کا طلبگار ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، رزق کا طلبگار ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ خدا شکر اگر طلب کر رہا ہے تو اس میں بھی بندے ہی کا فائدہ ہے، جیسے ابھی مجھ صاحب نے کہا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر میں تم سے طلب اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں مزید نعمتوں میں اضافہ کروں تمہارے لیے، شکر بھی اپنے لیے طلب نہیں کر رہا ہوں، تمہارے ہی فائدے کے لیے طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ جب جنت میری طرف سے ہے مگر اطاعت تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ اور مولا کائنات کا حسین جملہ ہے غر الحکم کے اندر، کہا کہ اے انسان اپنی قدر و قیمت کو جان، تیری زندگی کی کم سے کم قیمت جنت ہے، جنت سے کم پر سودا مت کرنا اپنی زندگی کا، کم سے کم قیمت جنت ہے تیری، اور تو ساری عمر لگا دیتے، اس سے کم پر سودا مت کرنا اپنی زندگی کا۔ اب دیکھیے یہ، اور اسی طرح سے امام محمد باقر اسلام کا صحیفہ اصول کافی میں جو ارشاد ہے کہ ہماری ولایت جو ہے لا تنال الولایت اللہ، ہماری ولایت بغیر اطاعت کے تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ہماری ولایت کے طلبگار ہو، ہم سے دوستی کے طلبگار ہو، آسان جملہ بتاؤں تک آپ سمجھیں، ہم سے تعلقات کے اور دوستی کے طلبگار ہو تو بغیر اطاعت الہی کے ہماری دوستی تم تک نہیں پہنچے گی، ہماری ولایت تم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ خدا نے دیکھیں میزان برابر رکھا،
کہا 6 چیزیں میں طلب کر رہا ہوں تو 6 چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، جو دے رہا ہوں وہی طلب کر رہا ہوں۔ اب کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو ان 6 زاویوں سے باہر نہیں محسوس کرتا، یا امتحان ہے، یا مصیبت ہے، یا رزق کی تنگی ہے، یا مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یا پھر زندگی کے بعد طلبگار دعا ہے، یا پھر زندگی کے بعد طلبگار جنت ہے، اس سے باہر تو نہیں ہے نا۔ اگر ان 6 اصولوں کو انسان اختیار کر لے تو کسی وقت بھی کہیں پریشان نہیں ہوگا انسان، ٹھیک ہے؟ بڑی بات ہے یہ۔ تو مصیبتیں آئے گی تو دیکھیے اب مصیبتوں کے امتحانات کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ہم آئمہ علیہ السلام، دیکھیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام، آئمہ علیہ السلام یہ تو گناہگار نہیں تھے نا، تو خدا کے برگزیدہ شخصیات، معصوم ہستیاں تھیں۔ کیا ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں نہیں آئیں؟ کیا پریشانی نہیں آئیں؟ حضرت ایوب ساری بیماریاں، جناب ابراہیم کتنے امتحانات، اولاد کا امتحان ان سے لیا، مال و دولت کا امتحان ان سے لیا، بیماری کا امتحان ان سے لیا، اولاد کا امتحان، کون سے امتحان ایسے نہیں ان سے نہیں لیے ہوں گے وہ۔ جناب یعقوب کیسا امتحان تھا کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی بیٹے کی یاد کے اندر، ٹھیک ہے۔ خود اگر ہم آتے ہیں تو رسول خدا حضرت ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی طرف آ جائیے آپ، کہ جن کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا گیا، کون سی مصیبتیں، کون سے مصائب، کون سے مراحل کو انہوں نے حل نہیں، سامنا نہیں کیا۔ بالکل۔ تو اگر اس پہلو پہ دیکھیں تو ہمارے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں ہمارے ممکن گناہوں کی وجہ سے۔ ان پر کیوں ہوئی؟ ان پر یہ تھی کہ تم میرے محبوب بندے ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میری رضا میں راضی ہو کہ نہیں۔ جناب ایوب کو ملتا ہے نا کہ وہ کیڑا اگر فرش پہ چلا گیا تھا تو اس کو اٹھا کے واپس رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، یہی وہ بات ہے نا کہ اس میں بھی شکر کیا تو جو آزمائش ہے تو وہ پھر مزید اطاعت میں بدل جاتی ہے جب آپ شکر کرتے ہیں۔ عمران بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان تمام علماء کی گفتگو کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آزمائش اور اللہ کی عطا، یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا تو ظاہر اس وقت جنت کے اندر، یعنی ایک تو دیکھیں تخلیق ابھی ہوئی نہیں، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک اپنا تصوراتی آدم، بنی آدم اور اس کے اعمال، وہ اپنا ایک کانسیپٹ فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ تو یعنی ایک تصوراتی دنیا بھی کوئی ایک دنیا ہے جہاں پہ ابھی وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک کوئی ڈریم، جس کو ہم کہتے ہیں اپنا انسان تو ڈریم دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تصور کے اندر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کہ جس میں تمام میری صفات ہوں، اور وہ زمین میں جا کے پھر اب جنات کی بجائے وہ میرا نائب بنے اور جنات کو بھی دنیا میں مکلف رکھا جائے۔ تو اس وقت جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت انسان کی کہیں نہ کہیں ارواح وغیرہ کے موجود ہوں گی، کچھ تھا۔ اس عالم تصور کے بارے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی، فرشتوں نے کہا کہ جی ویسے مخلوق بنائیں گے، ویسے بنائیں گے، بہرحال پروسیس ہو گیا، جنت بن گئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ ابلیس جو اس وقت تک بڑا فرما بردار تھا، اس نے پھر چیلنج کیا کہ جی مجھے موقع دیا جائے قیامت تک کے لیے کہ میں ان کے ساتھ پھر اب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہا کہ بھائی میں رب تیرے ساتھ اور تیری اس مخلوق کے ساتھ مستقل جنگ میں رہوں گا۔ اللہ نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ وہ مہلت جو دی گئی تو زمین میں جب انسان اتارا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو انسان وہاں لگژری لائف میں رہتا تھا، تو یہاں پہ آ کے انسان چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی ایک لگژریز کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو اچھی لائف چاہیے ہوتی ہے، لائف اسٹائل جو اس نے وہاں دیکھی ہوتی ہیں خوبصورتیاں، وہ ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ابلیس نے کہا تھا جن کے راستے میں آؤں گا، تو اب ہمارے یہاں کھل کر باقاعدہ، ویسے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ابلیس شیطانی شکل والا پورا انسانی شکل اختیار کر آیا ہے، کبھی بزرگ کا لبادہ اڑ کر، کبھی کچھ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، بدر میں جب مشرکین کو آگے پروموٹ کرنا تھا اس کے اندر ایک شکل میں آیا اور ان کو باقاعدہ اس نے پروموٹ کیا کہ چلو لڑو جھگڑو، پورا قرآن کے اندر آیت آتی ہیں۔ اور جب وہاں پہ فرشتوں کو اترتے دیکھا تو بھاگا، نہ کسا علاقی بھائی، اپنے پاؤں موڑ کے بھاگنے لگا، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ تو تمہارا لیڈر ہے، بھاگ کہاں رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اب وہ ایلومیناٹی جو ایک ہمارے نظریہ پورے دنیا پھیل چکا ہے، یہ وہی نظریہ ہے کہ اب انسانی اور اللہ کی جو قوتیں نورانی اور شیطانی یہ بالکل آپس میں ٹکرائی ہوئی ہیں۔ ایلومیناٹی جو ہے نا وہ پورا کھل کر اب وہ شیطانی روپ دھارتے ہیں اور دوسروں کو پروموٹ کرتے ہیں یا ان کو اپنے انوائٹ کرتے ہیں، انوائٹ کرنے کے بعد وہ اس آزمائش کے اندر، جس کے ہم آزمائش کی بات کر رہے ہیں جو سمپل سی ہماری ہو گئی کہ مذہبی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی آزمائش،
لیکن یہ باقاعدہ اب ایک پوری وار چل رہی ہے پاور کے لیے اسپیسیفکلی، ان کا ایم صرف اور صرف پاور کو گین کرنا ہے، پاور گین کرنا، پھر وہ اس کے لیے اس کو شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس کی پوجا کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور اس کو باقاعدہ ماننا کہ جی میں تمہارا اب وہ فالو کر رہی ہوں، بندہ ہوں یا ان کا کچھ وہ بھی ہوں۔ سائن ہے، وہ ایک آنکھ، جو دجال کی بھی ایک آنکھ ہوتی تو ان کی بھی وہ ایک سائنس آنکھ کے علاوہ پتہ نہیں کتنے کتنے ٹیٹوز اور کیا کیا چیزیں ان کی اپنی بنی ہوئی ہوتی ہیں جس سے سائن ہوتا ہے۔ پھر وہ گندی چیزیں استعمال کرنا، قرآن کریم کی بے حرمتی کروانا، اور اس طرح کھل کر وہ، یعنی اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک پورا نیٹ ورک چل گیا ہے۔ تو جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر بول بھی رہے ہیں، ہمیں بولنا بھی چاہیے کہ ہمارے ینگسٹر جو نارملی جو گیم وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے بچپن سے وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ایلومیناٹی قوتیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کے سائن ایسا گیمز کے تھرو واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے کیسے یہ جو بچے ہمارے جو پب جی وغیرہ ہے بہت ساری سی گیمز میں، تو ایسی چیزیں ان کے بیک آف دا مائنڈ جا رہی ہے ساری۔ بس آہستہ آہستہ ہماری یعنی 100 سال بعد کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ بناتے چینج کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب بھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایتھیسٹ پاکستان میں کراچی میں پہلے نہیں ہوتے تھے، اب ینگسٹر بہت ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، دہریہ ٹائپ کے بنتے جا رہے ہیں، ان کی سوچیں چینج ہوتی جا رہی ہیں، ہر چیز کا ان کو جواب چاہیے، پھر جواب سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جی یہ مذہب کیسا مذہب ہے، اس طرح بہت سے لوگ کھل کے کہنے لگے ہیں۔ اور یہی حساب الٹا شیطانی قوتوں میں بھی، بہت سے شیطانی قوتوں میں جانے کے بعد وہاں جب ان کی وہ خباثتیں دیکھتے ہیں تو ریٹرن ہوتے ہیں اپنے مذہب کی طرف، اچھا چاہے وہ ہندو مذہب سے ہو یا مسلمانوں سے ہو، کہیں سے بھی ہوں۔ ہاں یہ مذہب یعنی ایلومیناٹی جو ہے ہر مذہب والے کو وہ کرتے ہیں، انوائٹ کر ہوتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا ٹاپ سنگر ہے وہاں کا انڈیا کا، وہ بڑے اپنے انٹرویو وغیرہ دے رہا ہے کہ کیسا وہ یعنی اس کو سمجھیں بائیپولر ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہو گیا تھا اس میں، آپ لوگوں نے شاید دیکھو اس کے بیانات وغیرہ، تو وہ ایلومیناٹی اس میں پہلے گروپ میں گیا، پھر وہاں جا کے اس سے کیا کیا کروایا گیا، پھر وہاں سے جا کے اس کا ہوش حواس غائب ہو گیا، دماغ ہی گم ہو گیا۔ تو ان کے پیچھے پھر یہ فائنینشیل قوتیں بھی ان کی ہوتی ہیں کہ وہ فائنینس بھی سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہم پر آئی ہے نا، یہ آزمائش اس طرح بھی آج کل نوجوانوں کہ آپ دین سے جب بھٹک جاتے ہیں، ہاں کہ آج جب آپ صراط مستقیم سے بھٹک جانا ہے آزمائش، تو یہی وہ آزمائش ہے۔ وہاں جب دیکھتے ہیں پاور مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، تو جتنے ٹاپ سنگرز ہو گئے، ایکٹر ہو گئے، ایکٹریس ہو گئے، وہ ان کو زیادہ کیپچر کرتے ہیں، اور ادھر نیو جنریشن کو کہ ایسا ایسا انوائٹ کرو اور ان کو اللہ کے راستے سے باغی کر کے اب جو وہی کہا نا وہ جب کام شیطان نے کی کہ شیطان خود جو ہے وہ اطاعت سے جب بھٹکا تو وہ اس کی سزا ہو گئی۔ خاص طور پر اس نے کہا تھا کہ میں ان کی تخلیق کو تغیر کروں گا اس میں۔ تو آج کل جو چل رہا ہے ٹیٹوز بنانا یا ہونٹوں کو موٹا کرا لینا یا چہرے اپنے بدلوا لینا، پھر اس سے بھی زیادہ آگے پوری جلد تبدیل کرا لینا، یہ باقاعدہ شیطان نے تو کھل کے کہا تھا کہ میں ان کی تخلیق میں تغیر کرواؤں گا۔ تو اب یہ چیزیں اتنی یعنی ماڈرن اس میں وے میں لی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو چینج کرا لینے کا مسئلہ نہیں، جبکہ اسلام میں تو ابھی تک تعلیم جو اسلامی اس کے اندر اس بات پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی بھویں بنانا جائز ہے ناجائز ہے، یا آپ کو خط بنانا جائز ہے ناجائز ہے، اور یہاں تو پورے اپنے چہرے کی سرجری کرا رہے ہیں، سب چیزیں آپ بدل لیتے ہیں۔ اچھا عائشہ، آج کل ہم کیا اپنے آس پاس کیا آزمائشیں دیکھ رہے ہیں اور سزائیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے جو لفظ اس کے لیے آزمائش کے لیے استعمال کیا ہے وہ ابتلا کا کیا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ابتلا جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سورہ بقرہ میں پہلا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو نعمتیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نام سکھائے گئے تھے تمام چیزوں کے، پھر ان سے سوال کیا گیا بتاؤ آدم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے چیزیں دی جائیں گی آپ کو، اس کے بعد آپ سے سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی، اور دیکھیں بڑے بڑے انبیاء آپ دیکھیں، جناب خدیجہ کو دیکھیں، شیبہ ابی طالب 3 سال سروائیو کرنا آسان نہیں ہے، ملکۃ العرب تھی جو جن کے آگے پیچھے نوکر ہیں، کیسے انہوں نے صبر کیا ہے وہاں پر۔ تو پہلے نعمتوں سے نوازا گیا، محمد رسول اللہ عطا کیے گئے، ٹھیک ہے، اور پھر امتحان لیا اور اس میں وہ بہت کامیابی سے انہوں نے وہ اپنی آزمائش کو مکمل کیا۔ اسی طرح سے ایک اولاد کی نعمت جو ہوتی ہے نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا کو کتنا آزمایا گیا ہے، بوڑھے ہو گئے اولاد نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش تھی ہے۔ مطلب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں شادی کا 1 سال گزرنے کے بعد کہ ایک تو سوالات آتے ہیں، بالکل گڈ نیوز کب دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ایک اسٹریس ہے۔ اب اس غم کے اندر عورت کو گزارنا وقت بہت مشکل ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جناب زکریا کا صبر کتنا تھا کہ جب حضرت مریم کے پاس پھلوں کو دیکھا، بن موسم کے پھل، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے بن موسم کے پھل مریم کو دے دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس سے مجھے بھی کوئی ایک اولاد نصیب کریں،
ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اولاد مانگنے کے لیے جو دعا کر رہے ہیں نا حضرت زکریا، اتنی خوبصورت دعا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میرا بچہ پیسے والا ہونا چاہیے، دین والا ہونا چاہیے، نہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. حضرت زکریا نے جو دعا کی ہے. تو آج کل کے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بے اولادی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آزمائش ہے، اولاد کا ہونا اور نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے. بہت بڑی آزمائش. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں کسی کی بھی عزت کو اچھالنا، ٹھیک ہے، یہ بھی آزمائش ہے. جیسے اگر کوئی ہماری عزت کو اچھالتا ہے، ہمیں تکلیف زبانی دیتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. اب ہم اس پہ کتنا صبر کرتے ہیں، پھر اللہ اس جیسے آپ کے پاس ایسی بہت آسان زبان میں آپ کے پاس کسی کا کوئی سیکرٹ آ گیا ہے، گوسپ ہے، اب یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ خود تک رکھتے ہیں یا اس کو بے پردہ کرتے ہیں. یہاں یہ آپ کی آزمائش ہے. میں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے، کہیں مت جائے گا. جی، بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لوگوں میں کال کر سکتے ہیں. بہت ساری سی مشکلات، آزمائشیں جو ہمیں درکار ہوتی ہیں اور ان کا حل پھر ہم چاہتے ہیں کہ نکالیں. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا میں راضی اگر آپ ہو جائیں تو جو آزمائش ہے وہ آپ کی اطاعت میں بدل جاتی ہے. لیکن بہت ساری سی مشکلات ہوتی ہیں جن سے ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جو جیسے میں نے بات کی کہ اولاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے. آپ کا رزق بہت بڑی آزمائش ہے، آپ کی دولت بہت بڑی آزمائش ہے، آپ کا سکون بہت بڑی آزمائش ہے. جس گھر میں آپ رہتے ہیں اگر آپ کو مل جائے تو وہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور خاندان میں کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسا فرد جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو یہ تو آپ سمجھے کہ ہاں وہ بلیسڈ ہے، بٹ اس پہ آزمائش بھی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ پھر اس پہ رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس سے باقی لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. اگر میں انبیاء کرام کے والے سے نور بھائی بات کروں تو انبیاء کرام پہ جیسے ہم نے حضرت یعقوب کی بات بھی کی تو ان پہ بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. حضرت ابراہیم پہ دیکھی کیسے ان کو خواب میں آیا، الہام آیا ان کو. اگر ہم حضرت یوسف کی بات کریں تو ان پہ بھی کیسے آزمائشیں آئیں. ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور اس کے بعد پھر کیسے ان کو بازار مصر میں فروخت بھی کر دیا گیا. تو اگر ہم ذرا مختصر نظر جلدی بات کرتے چلیں تو انبیاء کے حوالے سے میں چاہوں گی روشنی ڈالی جائے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قرآن کی آیت پڑھی نا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ آزمائش پہ ثابت قدم رہے اور ہم نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا. یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالا، وہ اس آزمائش پر ثابت قدم رہے، رب کی بارگاہ میں صبر و شکر کرتے رہے اور اللہ نے ان کو زمانے کا سردار بنا دیا اور بادشاہ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کی قوم ہے، سامنے سمندر ہے اور اب اسے کہتے ہیں جو سمندر میں سے راستہ بنا دے. تو آپ کے چاروں طرف طوفان ہوں گے، مشکلات کے سمندر ہوں گے. جس طرح اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے راستہ بنا کر آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا. آپ کا کام ہے کہ ثابت قدم ہونا. اور آپ نے اس بریک سے پہلے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں مختصر اس کا جواب دے دوں. آپ نے سوال کیا تھا بہن کہ جب نعمتیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں تو مجھے کیسے معلوم چلے یہ آزمائش ہے نعمت؟ صحیح ہے نا. یا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں یہی دے تھیں. آپ کا اشارہ یہ قرآن کی طرف ہے. قرآن میں نا آگے کیا بچے گا. ہاں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم کافروں کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا اور آخرت کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ کا سوال غالباً اس طرف تھا قرآن کی آیت کی طرف. بالکل. اب ایک اللہ کے نیک بندے، ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں. وہ تہجد میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آخرت کے لیے عطا فرما. اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میرے مولا کہ تو مجھ سے ناراض ہے، میرے مولا تو یہ نعمتیں دے رہا ہے، میرے مولا میں سمجھ نہیں پا رہا. رو رہے روزانہ فجر میں. ایک دن الہامی طور پہ اللہ نے ان کے دل میں خیر ڈالا کہ بندے خدا تو جو اس طرح ہمارا شکر ادا کرتا ہے نا تو ہم تیری اپنی نعمتوں کی کثرت تجھ پہ کرتے رہیں گے. آپ جب نعمت ملنے پر عاجزی کرتے رہیں گے، آپ نعمت ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے آزمائش نہیں ہوگی بلکہ یہ آپ کے لیے رحمت بھی ہوگی اور آپ کے لیے نعمت بھی ہوگی. بشرطے یہ دیکھنا یہ کہ اللہ اگر آپ کو صبر اور شکر کی توفیق دے دے تو یہ رحمت ہی رحمت ہے. صبر اور شکر کی توفیق اٹھا لے آزمائش میں سے. جیسے امام متقیان کا قول ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہاں کہ یہ آزمائش ہے، سزا ہے. تو نے کہا کہ اگر تم پہ کوئی مشکل وقت ہے تم اللہ کے قریب ہو جائے تو یہ آزمائش ہے. اور نبی اسلام سے زیادہ کسی پہ آزمائشیں آئی ہیں. نبی اسلام کی آل سے زیادہ کسی کی آزمائشیں آئی ہیں. ان کی پوری زندگی آزمائشوں پر ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ صبر اور شکر کیسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کیسی ہے. آج یہ میسج میرے لیے ہے، کوئی بھی مشکلات آئے، کوئی بھی تکلیف آئے،
اس زبان سے شکوہ نہیں کرنا بلکہ شکر ادا کرنا. وہی بات ہے نا کہ اگر آپ اللہ سے قریب ہو جائیں وہ آزمائش ہے، اور آپ کے لیے سزا تب ہے جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں. اچھا میں مقافات عمل کی اگر بات کروں، یہ مقافات عمل کیا ہیں؟ اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اب تو اپنے سامنے بھی دیکھتے ہیں کہ جو اگر برا کرتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد، اب زیادہ ٹائم بھی نہیں گزارتے، کچھ سالوں کے بعد اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، وہ اس کو سزا مل جاتی ہے. لیکن کیا آپ کے مقافات عمل آپ کے بچوں کے سامنے بھی آتے ہیں؟ دیکھیے امتحانات کی آزمائش کے بعد بات ہو رہی ہے، تو جو آپ کا سوال ہے اس کو بڑھاتے ہوئے، ان کی بات کو مکمل کرتے ہوئے، خود ہم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ تقریباً 100 سال کے ہو گئے، بڑی منتیں مانگی، دعائیں مانگی، تو دعاؤں کے صلے میں بیٹا دے دیا اللہ میاں نے. ٹھیک، جب بیٹا دے دیا تو ابھی بیٹے کو حسرت بھر کے دیکھا بھی نہیں، کہا چلو یہاں سے، ماں کو لو بیٹے کو لو، چلو یہاں سے روانہ کیا. اور بیابان میں کہا یہاں پہ اگر یہ کہتے ہیں نا، یوں حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں قیام کرو بیوی بچوں کے ساتھ، تب بھی ٹھیک تھا. کہا بیوی کو بچے کو یہیں چھوڑو اور جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، ایک آزمائش 100 سال کی عمر میں بچہ بیٹا دیا. جب بیٹا ہو گیا تو کہا جاؤ بیابان میں جاؤ اور وہاں بیوی کو بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی نہیں کیا کہ یہ بیابان میں میرے بچہ کیسے آئے گا. چلے گئے، حکم الہی ہے، رضا الہی ہے. جب واپس آئے، اب بچہ کچھ بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب بچہ بڑا ہو گیا تو دوسرا امتحان کہ خواب آ رہا مسلسل کہ میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے بیٹا کرنا، بابا جو خواب آ رہا ہے پورا کیجیے. اولاد نہیں تھی وہ امتحان، اولاد ہو گئی بیابان میں چھوڑ دیا. جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو کہا میری راہ میں قربان کر دو اس کو. ٹھیک ہے، امتحان پر امتحان. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں وہ خدا کے محبوب ہستی ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہے، سب اللہ کی رضا میں، جس میں تو راضی ہے. اولاد نہیں تھی میں راضی تھا، تو نے دے دی میں راضی ہوں. بیابان میں چھوڑ دیا میں راضی ہوں. قربانی مانگ رہا ہے تو میں راضی ہوں اس کی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، جیسے آپ نے سوال کیا کہ مقافات عمل، یہ تو اصولی طور پر طے ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ مصیبتیں نہیں دیتا. اگر زیادہ دے گا تو اس کی عدالت پر حرف آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا، ہم بے صبر ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. سب نے بڑی بات کی کہ اگر وہ زیادہ ہماری قوت برداشت سے زیادہ دے دیا تو اس کی عدالت پہ حرف آئے گا. فرض آ جائے گا نا کہ ایک میں قوت نہیں ہے، اس کو اس سے زیادہ آزمائش. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت جو ہم پر آئی شاید ایسی مجھ کی کسی پر نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. تو خداوند اعلیٰ مصیبت آزمائش اتنی ہی دیتا ہے کہ جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے. یہ اپنی معرفت کی بات ہوتی ہے کہ انسان بل بھر آ جاتا ہے. محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند اعلیٰ اگر یہ آزمائش ہے تیری تو اس میں مجھے پورا اترنے کی صلاحیت مجھے عطا کر دے اس کے اندر. اگر کسی نادانستہ غلطی کا سبب ہے تو میں تیری بارگاہ میں دست دعا طلب کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے ہر 2 صورتوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اور اگر جو نیک بندے ہوتے ہیں، ہمیں ائمہ کی مثال ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مولا کائنات کا حسین جملہ کہ جب میں خدا سے دعا مانگتا ہوں پوری ہو جاتی ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، اور جب نہیں پوری ہوتی تو اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. جو پہلے میں چاہ رہا تھا وہ پورا کر دیا، جو وہ چاہ رہا تھا اس نے میرے لیے وہ معین کیا. تو دیکھیے یہ ہماری اپنی زندگی ہے. اور جہاں یہاں پہ تو ہمارے ساتھ یہ کہ بات سوری آپ کی کاٹ رہی ہوں، وہ ہمارے یہاں تو کوئی چیز نہ ہو رہی تو ہم کہتے ہیں لو جی کسی نے ہم پہ بندش کرے گی، ہم فوراً آزمائش اور سزا. ہماری مثال یہ ہے کہ یہ گلاس ہے نا، اس میں آدھا گلاس پانی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پانی ہے گلاس خالی ہے. جو ہے اس کو سمجھ نہیں رہے، جو نہیں ہے اس کو گلا کر رہے ہیں. ہاں یہ ناشکرہ پن بھی. ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کالر جی شکیلہ بانو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکیلہ بانو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی بس میں یہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات کچھ
बेहतर नहीं होते। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनको माली परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और तकलीफें भी बहुत ज्यादा हैं। हर कोई बीमार रहता है। तो मेरी बच्ची है, उसके रिश्ते का भी बहुत मसला है। तो मैं ये पूछना था मैंने कि आप बताएं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं ना, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मेरे बच्चों के हालात सही हो जाएं और घर में माशाल्लाह सारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, सब कुछ है। क्या उनका जायचा निकाल, इमरान भाई कैसा हो सकता है जायचा को निकाल सकते, तस्वीर तो उनको बता ही देंगे, लेकिन कोई जायचे तो मुझे तजर्बा नहीं है। ठीक है। आप कितने बच्चे वैसे आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे 2 बेटियां हैं जी। 3 बेटों की शादी हो गई है, छोटे वाले की एंगेजमेंट हो गई है, 2 बेटियां, एक की शादी हो गई है और एक जो है उसकी शादी नहीं हुई। और इसके लिए बस समझ नहीं आती कि क्यों रिश्ते में इतनी रुकावट है। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए, इनका नाम MCR में बता दें। मेरा शकीला बानो और मेरी अम्मी का नाम गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा ने बता दें। मेरा नाम शकीला बानो और उनकी मदर का नाम है गुलाम फातिमा। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। मैं आपसे तब तक वो कोई तस्वीर पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चों की वजह से परेशान है, रिश्ता भी नहीं हो रहा। और ये लिटरली वाकई हमने हर घर में देखा है कि एक बहुत अच्छी लड़की होगी जो पढ़ी लिखी होगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन ना अच्छे रिश्ते आ रहे होंगे और वो घर में ही होती। तो ये हमने अपने आस पास ऐसे बहुत देखे हैं जी। पहले तो रिश्ते के लिए वजीफ़ा बता देता हूँ। सूरह निसा है औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, और निकाह के वक्त आयत पढ़ी भी जाती है। तो सूरह निसा की पहली आयत जो है वो या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये रिश्ते के लिए लड़का लड़की, उनके पेरेंट्स, वालिदैन ईशा की नमाज़ के बाद कम अज़ कम 41 मरतबा या 113 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के इसको विर्द रखें। सूरह यासीन की आयत नंबर 36 है, 36 नंबर आयत, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम मिम्मा ला यअलमून। इस 36वीं आयत को भी 113 मरतबा पढ़ लें। अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, एक साथ भी पढ़ सकते हैं रिश्तों के लिए, तो उससे इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते आएंगे। बाकी जो अल्लाह की आजमाइश का जो अभी आप सवाल कर रही थी, बात चली थी, एक जहन में दुआ चली थी, वो दुआ भी बता दूँ। बेहतरीन पावरफुल दुआ भी, उसकी तो बरक़ात जितनी कहें कम है। सूरह बक़रा की जो बिल्कुल आखिरी आयत आती है ना, उसके अंदर ये कहा गया कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो ये आयत रब्बना ला तुआखिज़ना से शुरू करते हैं। इसमें ओवरऑल सारी ज़िंदगी की चीज़ें आ जाती हैं जो अल्लामा साहब ने जिक्र की। निस्यानन हो गई हो, ख़तान हो गई हो, आमदन हो गई हो, जानबूझ कर हो गई, तो वाफ़ु अन्ना, अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमा दीजिए, वग़फ़िर लना वरहमना, हम पर रहम फरमा लीजिए। तो ये अल्लाह पाक को दरगुज़र बहुत पसंद है। इसको खुला पढ़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं, जितना चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया था शैतानी क़ुव्वतें खुल के सामने आती हैं। तो हज़रत अय्यूब का जो जिक्र आ रहा है, तो हज़रत अय्यूब के अभी जो वाक़यात में आता है, तो वाक़यात में एक वाक़यात ये भी हैं, कुछ कहते हैं इसराइली रिवायात है, कुछ ज़ईफ़ कहते हैं रिवायत है, लेकिन रिवायत एक ऐसी है कि जब वो बहुत बीमार थे तो उनकी अहलिया जो हैं वो कहीं गुजर रही थी, तो इब्लीस एक इंसानी शक्ल में वहाँ पे बैठ गया था और उसने उनको मशवरा दिया कि भाई तुम्हारे में इतने बीमार हैं, परेशान हो, तो मैं बस उनका ऐसा इलाज करूँगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे सजदा कर लेना बस। तो ये शर्त पूरी कर दो तो तुम्हारे मियाँ को मैं वैसे ठीक कर दूँगा, और फिर तुम्हें ये कहना होगा कि जी मैंने शिफा दी इसको। तो इनकी बीवी वो कहा कि ये तो कोई मसला नहीं, मैं ठीक है बात कर लूँगी जाके शौहर से। आगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया इस तरह जो है ना मामला हुआ है, और बस एक हल्की सी बात करनी है कि शिफा तुमने दी मुझे, उसको कह देना जाके और उसके सामने सजदा करना है तो आप ठीक हो जाएंगे। हज़रत अय्यूब समझ गए कि इब्लीस से वो रूप धार के रूप बदल कर आया। तो जो रिवायत में यानी सुना है किस्सों कहानियों इस तरह के, तो उन्होंने फिर कसम भी खाई कि भाई अगर मैं ठीक हो गया और अल्लाह के फजल से ठीक होना, मुझे ये तुझे शैतान था जो तुम्हें बहकाने आया, और अगर मैं अगर ठीक हो गया तो फिर मैं 100 जो ना वो छड़ियाँ मारूंगा तुम्हें अगर तुमने ऐसी शिरकिया बात क्यों की। तो बहरहाल फिर अल्लाह पाक ने जब वो शिफा दी, उनको देख लिया कि आजमाइश में हज़रत अय्यूब महफूज रहे और शैतान के धोखे में नहीं आए, तो फिर उनको रियायत दे दी कि फ़कुस बियदिक ग़ज़ीक़तन फ़ज़रिब बिही वला तहनस, कि तीलियाँ को जो ना 100 तीलियाँ की कसम खा चुके 100 तीलियाँ पकड़ लें और हल्का सा उनके जिस्म पे लगा दें ताकि कसम भी पूरी हो जाए, कसम भी ना टूटे और उनकी इस्लाह भी हो जाए कि भाई उस तरह शैतान ने उनको धोखा दिया। तो जो इल्यूमिनाटी की क़ुव्वतों को जो मैंने कहा तो बाकायदा जो पूजा करते हैं शैतान की, वो इसी तरह कभी तो अपीयर हो जाता है, कभी कन्वर्जेशन करता है, गुफ्तगू करता है। हम जो एक प्रोग्राम किया था जिन्नात से मुताल्लिक, उसके अंदर भी ये जिन्नाती क़ुव्वतें शामिल होती हैं जो सामने हाजिर होकर मौजूद होकर या रूह में उतर के वो इंसान से
گفتگو کرتی ہیں اس کو آمادہ کرتی ہیں. ہماری کبھی کبھی مذاق میں گفتگو ہو رہی تھی, نور بھائی کہتے ہیں نا میں جن ادھر گیا, لیکن ایک حقیقت ہے کہ کبھی کبھی یہ شیطانی قوتیں جسم میں اتر کے انسان کا قتل بھی کرا دیتی ہیں شراب پلانے کے بعد, اور انسان حواس میں بھی نہیں ہوتا, وہ بہت کچھ کارروائی کر دیتا ہے, بعد میں جب ہوش میں آتا کہتا ہے میں نے کچھ کیا نہیں, اگری نہیں کرتا ان چیزوں پر. لیکن ہاں شیطانہ نہیں, میں حدیث بیان کرتا ہوں, ان کی بات صحیح ہے, میں حدیث پڑھتا ہوں, ان الشیطان یجری من الدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بے شک شیطان تمہاری خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. یہ حدیث تھی میں کی بات. وہ تو آف کورس اس لیے تو کہتے ہیں انسان کو رزق حلال کھانا چاہیے. اچھا آپ نے وہ استخارے کی میں ایم سی آر کو بتا دوں گا, یہ ایم سی آر پہ کال کر کے. ٹھیک ہے, ہاں شکیلہ بانو صاحب آپ ضرور کیجیے گا, دوبارہ سے کال کیجیے گا, ہم انشاءاللہ آپ کو شو کے دوران 10 بجے کے درمیان ہم آپ کو بتا دیں گے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کے بچوں کو ملے؟ ہمیں 4-5 چیزیں جو ہے نا وہ قرآن میں بتائی گئی ہیں. مال کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے, وہاں پہ اولاد کا بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے, ایسا ہوتا بھی ہے. اور جب ہم کسی کو یہ بات کہتے ہیں نا, مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیا, کوئی پریشان کر دیا, تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں نا وہ لازمی طور سے اس سے کچھ نہ کچھ نقصان اٹھاتے ہیں. جو کچھ, کیونکہ ظاہر ہے کہ میری اولاد ہے نا, تو میں اس کے لیے اچھائی بھی محسوس کرتی ہوں, محبت بھی فیل کرتی ہوں, اسے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے نا. تو جب بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ لازمی اولاد پر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. عائشہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی, میں نے لوگ خواتین میں اسپیشلی زیادہ دیکھا ہے کہ وہ کسی کو تانا دیتی ہیں یا کسی کے بچے کے بارے میں بات کرتی ہیں یا کسی لڑکی سے کہتی ہیں اچھا تمہاری تک شادی نہیں ہوئی ہے, اس کی طلاق ہوگی, تو ایگزیکٹلی جس طریقے سے بات کی ہوتی ہے وہ بات لوٹ کے ان کے گھر میں لازمی آتی ہے. آپ دیکھیں نا, اسی لیے حدیث میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس نے بد دعا کی, کچھ برا کہا, اس نے بدلہ لے لیا, ٹھیک ہے. اب وہ خدا سے یہ امید نہ رکھے کہ اس نے صبر کیا, نہیں, جس نے بد دعا کسی کے لیے بھی کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. یعنی وہ جو بد دعا ہوتی ہے نا, پھر وہ اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے اگلے بندے کا جس نے ظلم کیا. تو اسی لیے جب بھی اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے نا, خاموشی اختیار کریں. اس سے جو خدا بدلہ لیں گے وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں. ہاں بے شک, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اگر اللہ کہتے تم اگر معاف کرو گے تو میں پھر بدلہ لوں گا. اگر آپ کوئی بھی ایسا تکلیف دہ جملہ کسی کو بھی کہتے ہیں, یہ تعاقب کر رہا ہوتا ہے آپ کا جملہ, آوازیں ختم نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں بھی اس چیز کو تو بیان کیا گیا نا, what goes around. ہاں, تو وہ جو لفظ ہے نا آپ جو کہتے ہیں وہ پلٹ کے لازمی آنا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ذات سے, اپنے جملوں سے, اپنے کردار سے, اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں. یہ تو یہ پھر آزمائش, یہ بیسیکلی سزا ہے جو کہ پھر ہم آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے جو بچی ہے یا بچہ ہے اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ میں ایک سچا واقعہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ, اور یہ میں نے دیکھا بھی, بہت ہی قریبی ہیں. تو اکثر نا وہ دوسروں کے بچوں کی آنکھوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ نا وہ تو اس کی آنکھ تو ایسی ہے, اس کی آنکھ ایسی ہے. اس کے 2 بیٹے ہوئے, دونوں کی آنکھیں جو ہے نا اسی طرح کی ہیں جیسے اس بچے کی تھیں, ٹھیک ہے. تو جو لفظ اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے تو شادی سے پہلے ایسی باتیں کہی تھیں اور اس چیز کو میں آج فیس کر رہا ہوں. تو زندگی میں یہ ہے مقافات زندگی میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی ایسے جملوں کا استعمال, میں وہ حدیث آپ کو سناؤں کہ رسالت مآب نے ایسے لوگوں کے لیے جو آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کتنا حکم دیا ہے. یہ حدیث میں پڑھتی ہوں نا, اتنا میرا دل وہ کرتا ہے کہ میں دھاڑے مار مار کے رہوں کہ رسول نے کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کی عزت کا اور ان کی دلجوئی کا کتنا احترام کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شخص تھا جو صورتاً بھی بہت اچھا نہیں تھا اور تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا کہ سیدھا سادہ بھولا والا سا, تو سب زیادہ اس کو ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ آتا تھا سامان بیچتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ پیچھے سے پیارے نبی نے اس کی آنکھوں پر اس طرح سے ہاتھ رکھا پیچھے سے آ کر نا, تو اس شخص نے جو ہے پہچاننے کی کوشش کی, لیکن وہ جب دیکھا اس نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اتنا خوش ہوا. تو پیارے نبی نے کہا بتاؤ اس غلام کو کون خریدے گا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کون خریدے گا, میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں. مطلب اس کو آئیڈیا تھا کہ معاشرہ اس کو کیا سمجھتا ہے. تو پیارے نبی نے اس کو کہا کہ نہیں تم بہت اچھے ہو,
تو معاشرے میں اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھتے ہیں یا کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو زبان سے تکلیف نہ دیں. ہاں یہ بہت ضروری, جو آلریڈی آزمائش میں اس کو زبان سے تکلیف نہ دے. بشرا اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہے راول پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک. بشرا آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہاں جی بتائیں آپ کا بشرا. پروگرام دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں جو ہے نا تو اپنے خاندان میں ہر بندے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں, اس کے باوجود مجھے جو ریٹرن ملتا ہے نا وہ برائی میں ملتا ہے. میرے سے ہر بندہ جو ہے نا تو دور ہو جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پتہ نہیں میرے میں کوئی غلطی ہے یا میری اچھائی میں کوئی غلطی ہے, مجھے اس کا ریٹرن اچھا نہیں ملتا. ہر بندہ میرے بچوں کے ساتھ میرے ساتھ حسد بھی کرتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ ہر طریقے کا اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے سب یہ بتا دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک تو صبر دے, دوسرا مجھے یہ بتا دے کہ میرے گھریلو حالات کیوں ہیں, کسی طریقے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے. آپ نے کیا کہا کہ دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ میں کچھ تھوڑی سی پریشان رہتی ہوں نا, میرے بیٹے کے گھر میں اولاد بھی نہیں ہے. اچھا بیٹے 5 سال ہو گئے اس کی شادی کو. اس کے بعد جو ہے تو بس گھر میں تھوڑی سی میں پتہ نہیں سمجھ جاتی پریشانی ہوتی مالی حالات کی وجہ سے نا. اچھا میرے بیٹے کا کوئی معقول کاروبار بھی نہیں ہے. بیٹے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے گھر میں بہت خوشحال ہے, ان کے گھر میں اولاد بھی ہے. بس میں آج میں چاہتی کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دے تاکہ میرے گھر میں سکون گرے اور اللہ کی طرف سے بھی مدد ہے, کیونکہ میرے شوہر نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ بشرا جی, آپ نے کال کا آپ نے ان کو سنا. اچھا پہلے مجھے یہ بھی بات بتائیں, جن کی کال کا ایک پہلو یہ, بہت سارے لوگ واقعی کہتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں پر لوگ ہمیں اچھا ریٹرن نہیں دیتے, اور بہت سارے لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب سے بہت اچھا, اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہے بھی کہ جو سب سے اچھا ہوگا, ہنسی مذاق کرے گا, لوگ اس کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, جو اچھا کرے آپ اسے ایکسپیکٹ کریں کہ اسے تو اچھا ہی کرنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حدیث کا ایک حصہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کسی سے محبت کرو اللہ کے لیے, اور کسی سے اگر بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. مثال کے طور پہ ضامن بھائی یا عمران بھائی سے میں ان سے ملتا ہوں, میرے دوست ہیں, اور میں جو بھی کام کر رہا ہوں اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو بدلے میں ان سے بدلہ نہیں چاہوں گا. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو اچھا کیا میں بدلے میں بھی اچھا چاہوں. آپ جب جو بھی کام کر رہے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا. جب تصور آخرت آپ کے دماغ میں ہوگا تو دنیا کے اندر جو چاہے جو بھی کرے آپ اس کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے. یار میں نے جو کیا تھا میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. ہمارے جو لوگ ہائپر جو انزائٹی میں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں نا, میں نے 20 سال اس کے ساتھ رہا. یار 20 سال پرانا دوست تھا, اس کا انداز دیکھو آج پورے مجھے محفل کے اندر ذلیل کر دیا. اگر آپ کے دل میں شروع سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہاں یار تھا میں نے اللہ کے لیے کیا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر شکر آپ کا مقام عطا فرمائیں گے. اچھا میں اولاد کے والے سے بھی وظیفہ پوچھوں گی, لیکن کالر میرے ساتھ موجود ہیں اور مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا ہمارے ساتھ ہیں لطیفہ بات سے. جی صبا کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مدیہ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میرے گھر میں ماشاءاللہ کمائی وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک آتی ہے, پھر بھی ہمارے گھر میں جو ہے نا چل لیتے ہیں ادھار, ہر مہینے ادھار پہ ادھار چڑھتا رہتا ہے. اور ہم دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, لیکن پھر بھی لڑائی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ مجھے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, پھر میں خود آ جاتی ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے. بہت جیسے پریشانی ہے, ٹینشن ہے. اچھا, اور ادھار کس وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کن معاملات کی وجہ سے آپ کو ادھار لینا پڑتا ہے؟ مطلب وہی گھر کے خرچے, حالانکہ اتنے خرچے بھی نہیں ہیں کہ اتنا خرچہ ہو گیا, یہاں خرچہ ہو گیا, وہاں خرچہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں میں علماء کرام سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش بھی کروں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری رزق میں نا اتنی برکت نہیں پڑی, ہمیں وہ ادھار لینا ہی پڑ جاتا ہے. اور گھروں میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ آج کل ہر گھر میں بے سکونی ہے. تو جب میں بریک پہ, ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے, جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو ہماری پہلی کال موجود تھی بشرا, جنہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کے یہاں 5 سال سے اولاد نہیں ہے. ہم اس کا وظیفہ پوچھیں گے. آف کورس اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے یہ, تو آپ اللہ کا یہ شکر کریں کہ آپ کو اچھی بہو مل گئی ہے, لیکن آف کورس ایسا نہیں وظیفہ نہیں, وظیفہ بتائیں گے آپ ان کے گھر میں برکت کا جو ہے وہ برکت کیسے ہو سکتی ہے, اور ایسی برکت ہو کہ ادھار لینے کی نوبت نہ پڑے. اس حوالے سے بات بھی کریں گے. گھر میں سکون جو کہ کسی گھر میں نہیں ہے, گھر میں جتنا مرضی پیسہ ہو پر سکون نہیں ہے, یہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں. ان تمام تر مشکلات کے لیے ہم وظیفے جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد.
جی تو بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہم پہ مشکلات آتی ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر ہمیں کسی ہمارے ہی گناہ کی سزا مل رہی ہے. کچھ کالرز کے میں فون بھی آئے تھے تو ذرا میں جلدی سے ان کے بھی ذرا مسئلوں کا جو وہ حل ہے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں. پہلے ذرا میں اولاد کے حوالے سے کوئکلی پھر ایک ایک کر کے وظیفہ آپ سے اولاد کا وظیفہ لیتی ہوں پھر ان سے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیان یا مصورو یا باریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یا مصورو یا باریو یا مصورو یا باریو یہ مستقل تلاوت کرتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان. اس کے علاوہ والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایسے افراد کہ جن پہ اس طرح کے معاملات ہیں اولاد کے حوالے سے اولاد نہیں ہے انہیں چاہیے یا حی یا قیوم. حی مطلب زندہ و قیوم قائم رکھنے والا. اور بالخصوص وہ خواتین وہ میری بہنیں کہ جن کے حمل ساقط ہو جاتے ہیں دوسرے تیسرے مہینے کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک 18 کی بیماری بھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی اس طرح ہوتا ہے. تو ان کو وہ دوران حمل یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. تیسرا یہ ہے کہ وہ صبح اور شام آیت الکرسی 11 مرتبہ اور بہتر یہ ہے 41 مرتبہ صبح شام مستقل پڑھتے رہیں. تو انشاءاللہ ان 3 اذکار کی بنا پر جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. صحیح. علامہ صاحب جو ادھار کی انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں ادھار لینا پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھار کی نوبت آ جاتی ہے. دیکھیے اس میں اگر ان کو محسوس نہ ہو تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ چیک کرنا چاہیے ہمیں کہ جو آمدنی ہمارے یہاں آ رہی ہے یہ کتنی پاک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ اصول طے ہے کہ ماں سوائے کبھی کبھی آزمائش کے علاوہ جو رزق حلال ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور جس رزق میں کہیں بھی کوئی مکس اپ ہو جائے یا اس میں اگر رزق پاک نہ ہو تو کتنا ہی کیوں نہ ہو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ آ جائے وہ پھر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. آئے گا خرچ ہو جائے گا آئے گا خرچ ہو جائے گا پھر انسان محتاج ہو جائے گا. تو پہلی چیز تو چیک کرنے والی یہ ہے کہ پہلے وہ خود یہ ہر آدمی خود اپنا جانتا ہے اس بارے میں. اگر ایسے کوئی امکانات ہیں تو پہلے ان کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے تاکہ خدا اولا اس میں برکت ہے. اور اگر اس کے باوجود اگر وہ مطمئن ہے کرنی ہمارے ہاں جو رزق آتا ہے وہ الحمدللہ حلال آ رہا ہے تو صحیح آ رہا ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں یقیناً دعا کرنی چاہیے پرابلم ہماری ان مصیبتوں کو کوئی اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں خدا نہ معاف فرما دے اس کو اور جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے اس کے اندر خیر برکت عطا فرما دے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہ نماز فجر کے بعد جو ہے جن کے ہاں بھی یہ مسائل ہیں رزق کی تنگی کے اور تمام حوائج شریعہ کے لیے بہترین عمل ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ تر وہ چیز بتاؤں گا جو مشاہدہ ہے تجربہ ہے جی جی تو اس کا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو صبح نماز فجر کے بعد قبلہ رخ اسی رخ بیٹھے رہیں نماز کے اوپر اور 11 مرتبہ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اول و آخر 21 مرتبہ سورہ کوثر اس کی تلاوت کریں لازمی طور پر. مداوت کرتے رہیں اس کو. ٹھیک ہے جادو نہیں ہوتا میجک نہیں ہوتا کہ آج میں نے پڑھا 2 دن پڑھا تو اب فوراً ہو جائے کچھ کتنا. البتہ ایک چیز کہتے ہیں چلوں کہ دیکھیں دعا ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو رد نہیں ہوتی ہے. مشکل ہمارے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں دعا کے آداب نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم میں کیا مانگ رہا ہوں کیوں مانگ رہا ہوں کس لیے مانگ رہا ہوں. ہم پورے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں سورہ مزمل پڑھ لیتے ہیں روان ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں معلوم ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں کس لیے پڑھ رہا ہوں کیا ہے یہ. تو دیکھیں جب مجھے اپنی دعا کا خود نہیں معلوم ہوگا کہ دعا کے الفاظ ادا کر رہا ہوں کیوں ادا کر رہا ہوں یہ ہے کیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دعا بیکار ہے. نہیں دعا تو بہرحال ایک لفظ بھی کہیں گے تو اثر کرتی ہے لیکن نتیجہ نہیں دے گی وہ آپ کو. نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنی دعاؤں کے لیے ضروری ہے کہ جس لمحے دعا طلب کر رہے ہیں اس وقت مکمل توجہ خدا کی طرف ہونا چاہیے اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے اس کی محبوب ہستی کی طرف ہونا چاہیے اور ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ انسان دماغ اور دل کو یکجا کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو وہ دعا یقیناً نتیجہ خیز ثابت ہوگی. وہ کہتے ہیں نا وہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اچھا اس سے پہلے میں کال کی طرف جاؤں یہ گھر میں جو سکون کے لیے گھر میں پیسہ ہو پیسہ نہ بھی ہو کوئی لوگ کہتے ہیں جی گھر میں بس ہمارے سکون نہیں ہے کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے گھر میں برکت نہیں پڑی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کیا وظیفہ اس کے لیے؟ جی اس کے لیے وظیفہ ایک تو یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود کم از کم 313 مرتبہ پڑھ کے
گھر کے کھانے پینے کی جو چیزیں مشترکہ سب میاں بیوی جس طرح انہوں نے بتایا تھا خاتون نے کہ جب میاں بیوی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اور آخر وہ گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، تو یہ نارمل ویسے پڑھتے رہنا چاہیے، ضروری نہیں کہ لڑائی ہو تبھی پڑھیں. پھر اس روزی کے لیے جو ایک وظیفہ ہے جو مقروض ہو جاتی ہے، قرضہ ہو جاتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسبیح بتائی تھی کہ فرشتوں کی تسبیح جو رزق کے لیے پڑھتے ہیں فجر کے بعد پڑھی جائے، فجر کی سنتوں کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض سے پہلے پڑھ لی جائے 100 مرتبہ کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد، یعنی یا پہلے یا سنتوں کے بعد، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ برکت ہوگی. پھر کھانے کی جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس دعا کو بھی کثرت سے گھر میں ورد میں رکھا کریں تو گھر میں ہی برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. باقی قرض کا جہاں تک معاملات ہیں لینا دینا، یہ تو دیکھیں وہ حالات زندگی کے ساتھ سب کے ساتھ چلتا ہے. بس اللہ پاک کسی بڑی مصیبت سے بچائے، ویسے تو ہر چھوٹی سے ہی بچائے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی ایسا حالات آیا کہ جس کی وجہ سے قرضہ لینا پڑا تو اس نے لے کے پھر ادا کر دیا گیا. اسی طرح حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو رزق کے لیے آسانی کے لیے جو حضور نے وظیفہ بتایا تھا وہ یہ کہ رات کو سونے کے وقت یا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو تسبیح جناب فاطمہ زہرا بھی ہیں. تو لوگ سمجھتے شاید یہ ذکر ہے، ذکر تو ہے لیکن اس کے اندر رزق روزی بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. پڑھے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی. صحیح. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ ہے جی ہمارے ساتھ موجود. جی شگفتہ کیسی ہیں؟ یہ میرا مسئلہ ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 3 سال پہلے نا، جی جی. تو یہ درونیوں کا گٹا پیر کا وہ فریکچر تھا 2 طرف. آپریشن کرایا، پلیٹیں وغیرہ بھی ڈالی ہیں، پھر نکال دی، سوٹ نہیں کری. لیکن میری ایک حکیم سے بھی علاج کرایا، اپنے پی ایم اسپتال سے بھی کرایا، ہڈی جڑ گئی کہتے ہیں لیکن صحیح نہیں بیٹھی نا، صحیح نہیں بیٹھی. اس کی وجہ سے میں نا چل نہیں سکتی، بہت پریشان ہوں. وظیفے بھی میں نے کئی پڑھے ہیں جنہوں نے بتایا، لیکن مکمل میں چل نہیں سکتی بغیر سہارے کے نا. اچھا اس میں بھی ہوتا ہے سوج. میں آپ شگفتہ اللہ پاک آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے بیمار کربلا کے صدقے میں. لیکن آپ کو نا یہ میں وظیفہ تو پوچھ لیتی ہوں لیکن آپ کو پراپر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا کیونکہ یہ ہڈی کا معاملہ ہے. دکھا رہی ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مجھے پوچھنا ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا میرا مسئلہ. اچھا ڈاکٹر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر نے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ واک کرتے رہیں تو کسی دن بیٹھنی ہوئی تو بیٹھ گئی، اس کا کوئی علاج نہیں. اگر وزن دیتی رہیں گی تو ایسے نہیں. فزیو تھراپی کرائی ہے آپ نے اپنی؟ انہوں نے تو کوئی کری نہیں. مجھے یہی بتایا آپ کا وزن کتنا ہے ویسے؟ اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، 60 ہے میرے خیال میں اور 55 میری عمر ہے. اچھا. اور آپ نے فزیو تھراپی نہیں کرائی؟ جی وہ انہوں نے بتائی نہیں مجھے. تو یہ بات پر سی بتائیے کہ اس کے ساتھ وزن رکھتی رہیں تو درد ہوتا ہے، 2-3 دفعہ چکر لگاتی ہوں. ہائے می جان، یہ تو بہت آپ کے لیے بہت ضروری تھی. خیر چلیں، یو آر نیور لیٹ. میں شفا کا جو ہے وہ شفا کا وظیفہ پوچھ لیتی ہوں لیکن ابھی وجہ سے پریشان ہو کے تھی میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ بھی آزمائشی ہے اور اکثر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں ان کو اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے صحت کے اعتبار سے انسان بہت آزمایا جاتا ہے. اسی لیے اپنی زندگی کے اندر نا چاہے اردو میں اس دعا کو کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ بیماری میں نہ مفلسی میں اور بڑھاپے میں کسی کا بھی محتاج نہ کریں سوائے اپنے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگتے رہیں. اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سب سے بڑا کارساز جو ہے وہ خدا کی ذات ہے نا. تو صبح میں اگر یہ صبح تسبیح یہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کیونکہ سورہ شفا بھی ہے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو شفا یاب کریں گے. خدا سے امید رکھیں اور وہ بغیر موسم کے جب مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا جی سمینہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سر میں ان کی کہانی کی زبانی جانتی ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میری جو کہانی ہے، کہانی کیا ایک میرے پر بیت چکی ہے. وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے ہم یعنی کہ 2 بھائی ہیں، ایک میرے ہسبینڈ ایک ان کے چھوٹے بھائی. میرے جو سسر تھے وہ میرے ساتھ رہتے تھے. تو اس کا جو لب الباب یہ ہے کہ مجھے آج تک اس بات کا بہت زیادہ یعنی کہ پچھتاوا ہے. تو میرے سسر میرے ساتھ رہتے تھے تو ان کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ دوائیاں لیتے تھے تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے یعنی کہ جیسے انودگی ہوتی اس میں بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا. تو کر تو دیتی تھی، میں ان کی خدمت بھی بہت کرتی تھی لیکن مجھے کوفت ہوتی تھی. میں سوچتی تھی کہ یار کیا مسئلہ ہے یہ، ان کے ساتھ یہ کرنا وہ کرنا. تو کھانے پینے کا سب چیزوں کا. پھر میرا بیٹا تھا اس دوران 3 سال کا ایک بیٹا تھا میرا.
تو وہ دادا بہت محبت کرتے تھے، لیکن میں ان کے روم میں اس کو جانے نہیں دیتی تھی، اس لیے کہ وہاں بہت جراثیم اسمیل آپ کو پتہ ہے بڑوں کی پیشاب کی کتنی ہوتی ہے. تو بچہ جو تھا ان کو باہر لاتے تھے، کپڑے وپڑے چینج کروا کے ان کو باہر چیئر پہ بٹھالتے تھے، میرا بچہ ان کے ساتھ کھیل لیتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کپڑے وپڑے دھو رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں سمجھی بچہ روم میں، بچہ دادا کے پاس چل گیا. تو وہ تقریباً اس نے 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارا ہوگا. میں اوپر سے آئی کپڑے وپڑے دھو کے، تو میں نے دیکھا کہ کہاں ہیں، دیکھا تو جا کے وہ دادا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا چلیں کھانا وانا کھا لیں. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ ان کو شام تک ان کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی میرے بیٹے کی، تو ان کو وامٹنگ ہونے لگی اور ٹمپریچر اتنا ہو گیا. میں تو پریشان ہو گئی. آپ کے دل میں وہم بیٹھ گیا؟ میرے دل میں وہم بیٹھ گیا. میں نے تو بڑا ادھم مچایا، بہت میں نے جھگڑا کیا اپنے ہسبینڈ سے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، ابھی ان کو گھر سے نکالیں اور ان کو میری دیوانی کے گھر بھیج دیں، ابھی بھیجیں، آپ اپنے بھائی کو فون کریں، ابھی ان کو لے کے جائیں یہاں سے. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. پھر بیچارے وہ مجھے ایک دن حسرت بھری نگاہوں سے میرے سسر دیکھ رہے، میں بھول نہیں سکتی وہ بات آج تک. تو میں نے ان کو بس ان کے میں نے کپڑے وپڑے تیار کر کے ان کا بیگ اپنے ہسبینڈ کو دے دیا میں نے، اور وہ چلے گئے. میری دیورانی بہت زیادہ لاپرواہ تھی، ان کا خیال نہیں کرتی تھی. پھر وہ ایک دن اس کو پتہ نہیں کہیں مارکیٹ چلی گئی، کہاں چلی گئی، تو وہ ان کے کچن میں ایک تیزاب کی بوتل تھی، پنک کلر کا تیزاب، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. وہ گئے وہاں پہ، ان کو بھوک اتنی لگ رہی تھی، سو کے اٹھے تو دیورانی گھر میں نہیں تھی، انہوں نے جا کے وہ تیزاب پی لیا. اللہ وہ سمجھے کہ یہ نورس ہے. اوئے ہوئے. تو وہ اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ میری بھی ایسے ہوئی نا، میں نے بھیجا تم کو. تو وہ میں اب جا کے جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میرے اپنے 2 بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں، اور میری 2 بہویں ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک کھلونا بنی ہوئی ہوں اپنے گھر میں. 15 دن میری ایک بہو رکھتی ہے، 15 دن ایک بہو رکھتی ہے. 15 دن ہو نہیں پاتے ہیں. اب وہ کہتی ہے ان کو لے کے جاؤ، کیا مصیبت ہے ہمارے گلے پڑی ہوئی، کیا میں ان کے لیے کیا بناؤں، یہ کروں. پھر وہ فون کرتے کہ بھابھی آپ ان کو لے کے جائیں، اس لیے کہ مجھے تو امی کے یہاں جانا ہے، میری امی کی طبیعت خراب ہے، آپ لے جائیں ان کو. پھر وہ فون کرتی ہے ہاں میں بچوں کے اسکول میں جو ہے نا وہ فنکشن ہو رہا ہے، ان کے کپڑے وپڑے لینے، آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں. تو مجھے ایک طرح سے اس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا، اور ناگواری ان کی دیکھتی ہوں میں، تو مجھے یہی پچھتاوا ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا ہے. آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں دیتے؟ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ نہیں دیتے؟ نہیں، وہ جو ان کے وہ کہتی ہیں نا بالکل. وہ جو بیٹا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا ناراض ہو گئے سسر سے؟ ہاں وہ والا، وہ بھی نہیں. پھر وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ آپ جو ہیں کبھی خود بھی کھا لیا کریں اٹھ کے، کبھی یوں. بچے مجھے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں دے رہی ہیں تو ظاہر ہے پورے دن بھوکی بیٹھی رہتی ہوں، نہیں ملتا مجھے کھانا، اپنے مصروف رہتی ہیں وہ. پھر یاد آتا ہے تو ارے ہاں میں نے کھانا، چلے کھانا کھا لیں. یعنی کہ میرے ساتھ اس طرح سا بالکل ایک جیسے کھلونا ہوں میں، اٹھا کے اس نے وہاں پھینک دیا، اٹھا کے اس نے وہاں پھینک دیا، میرے ساتھ اس طرح سے. تو یہ وہی میں سوچتی ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا، آج تک پچھتاوا ہے، آج تک میں استغفار پڑھتی ہوں کہ میں نے اپنے جو سسر کے ساتھ کیا تو وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. نہ میں یہ کرتی اور نہ میرے ساتھ شاید ایسا ہوتا. اور آپ لیکن یہ نہ سوچے کہ آپ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، ایک تو وہ ان کو اگلوں کی بھی ذمہ داری تھی، لیکن ہاں وہ جو آپ جو پشیمانی ہے کہ آپ نے ان کو گھر سے بھیجا. میں نہیں بھیجا تھا، میں نے نکالا تھا نا ان کو گھر سے کہ لے کے جائیں. تو یہ کوئی اگر دنیا سے چلا جائے آپ اسے معافی مانگ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سن کے ایک بندہ بدحواس ہو جاتا ہے کہ اس عمر میں ہم سب کو ہی آنا ہے. بالکل. آج ہم سن رہے ہیں اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہم سب دعا کریں کہ وہ وقت ہم پہ نہ آئے. کہ آج تو شاید ہم جوان ہیں، سیٹ پر بیٹھے ہیں، لیکن شاید 20-25 سال کے بعد شاید سمجھ بوجھ جب ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، کبھی لقوہ گر جاتا تو بول نہیں پاتے. کبھی برین ہیمج ایسا نہ ہو کہ ہم پڑے ہوئے ہوں اور کوئی اٹھانے والا نہ ہو. کوئی اٹھانے والا یا ہم کسی اور جو آج ہاتھوں پہ یا بات کرنے پہ ہمیں ناز ہے، اللہ ہم سے سوچنے کی صلاحیت بھی چھین لے. جو نعمت ہے نا، ایک چھوٹی سی دعا، اس کے بعد میں آپ کی بات کرتا ہوں. جتنے میرے ناظرین بیٹھے ہیں، ہم سمیت ہم ہر کسی کو ہر نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یا اردو میں کر لیں کہ اللہ مجھے ہر زوال نعمت سے محفوظ فرما. اے اللہ جتنی تو نے نعمتیں دی ہیں میرے مولا، ان کے زوال سے محفوظ فرما، مجھ پر رحم فرما، اور جو تو نے جیسے ہماری بنی ہوئی ہے ہماری ہمیشہ بنی رہے. اچھا اب آئیے، سب سے پہلے تو ان کا ایک سبب یہ ہے کہ زندگی موت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. مگر ماں اور باپ کی ذمہ داری بہو پر نہیں ہوتی شرعاً.
بلکہ وہ بیٹے پر ہوتی ہے۔ آپ کے شوہر کی سراسر غلطی تھی کہ انہوں نے اٹھا کے اس طرح پھینک دیا۔ وہ جتنی خدمت تھی آپ جو کر رہی تھی، اللہ آپ کو صلہ عطا فرمائے، مگر شرعاً آپ پر وہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے کیا، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اور آپ کے بھی جو بیٹے کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور آپ نے اگر دل میں کہیں نہ کہیں بات رکھ لی، اللہ ان کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ہر سال حج پہ خرچ کریں اور خدا نہ خواستہ اللہ ان کو زندگی دے، وہ خانہ کعبہ میں مر جائیں اور ماں کا دل دکھا ہو یا باپ کا، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ سب سے پہلے آپ ان کے لیے دعا کرتی رہو۔ جتنی میری، وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، اگر ان کے باپ زندہ ہیں، دنیا کے سارے پیران نظام، سارے علماء، سارے اولیاء ایک طرف، اور رسول کی حدیث کے مطابق باپ کی دعا ایک طرف۔ اگر گھر میں آپ کا باپ موجود ہے اور جن کے والدین زندہ ہیں خاص طور پہ، آپ پریشان ہو نا، آپ کسی سے کے پاس جانا نہیں ہے، آپ کو ٹیلی فون اٹھانا، کہنا ہے بابا میں آج پریشان ہوں، اور وہ جو دل سے دعا کریں گے نا، ہاں پورا ایک سلسلہ شروع ہو باپ جاتا ہے۔ کی دعا فرض سے عرش تک چلی جائے گی، اور جب عرش تک جائے گی تو جو رکاوٹیں اور آزمائش کا سمندر ہوگا نا، وہ پل بھر کے اندر سونامی کا جو ایک طوفان ہوگا ختم ہو جائے گا اچانک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، والدین کی قدر کریں۔ اور ایک آخری میسج، ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہم ان کو اچھے اسکولنگ سسٹم میں تو بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں مگر تہذیب یافتہ نہیں ہوتے۔ ہاں، تو بچوں میں تہذیب کا ہونا بڑا ضروری۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، نوشین ہمارے ساتھ ہے جی اس وقت۔ جی نوشین، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نا پچھلے 30 سال ہو گئے میری شادی کو، جی جی، اور شادی کے 2 مہینے بعد سے ہی میں بیمار ہوں، اور آج 30 سال ہو گئے ہیں، میں وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور میں شکر بھی ادا کرتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں اچھے کام بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں، سب کچھ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب 30 سال ہم دونوں میاں بیوی نے بہت کوشش کی ہے، ہم نے بچوں کو اچھا پڑھایا ہے الحمدللہ، لیکن رزق نہیں کھل کے نہیں آتا، یا بالکل بند ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں، میں کیا پڑھوں، میں کچھ نہ کچھ پڑھتی بھی رہتی ہوں ہر وقت، لیکن یہ آزمائش ہے، کیا ہے، صبر تو میں کر ہی رہی ہوں، ظاہر ایک چیز پڑی ہے سر کے اوپر، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں، لیکن اور کیا کر سکتی ہوں میں۔ اچھا، بیماری کیا آپ نے ویسے اس کا پتہ کرایا آپ کو؟ مجھے شوگر ہو گئی تھی، جو میری لاکھ کوششوں کے باوجود اس سے میرے گردے متاثر ہوئے، میری سسٹوسکوپی ہوتی ہے، میری آنکھیں متاثر ہوئیں، میرے 7-8 آپریشنز ہو گئے ہیں، ناخن متاثر ہوئے ہیں، بس ہر چیز جو الٹی ہو سکتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی نوشین جی آپ کی کال کا۔ علامہ صاحب، ایک تو میں ان کی کال کے حوالے سے بھی، اور ان میں بھی آپ کا اور کچھ کہنا چاہیں جو مارست کی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو دیکھیے، یہ جو جیسے مسلمان نے کہا کہ سسرال ان کی ذمہ داری نہیں تھے، شرعاً اخلاقاً ذمہ داری تھے، شرعاً نہیں تھے، لیکن ان کو اگر احساس ہے اس بات کا اور انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کر لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ جہاں تک ان کی اولاد کا تعلق ہے تو یہ تو جیسے میں نے پہلے بھی اختتام میں بات ہو رہی تھی مکافات کی، یہ تو اپنی کا طے ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ضعیفی میں برا کرے گی تو وہ آمادہ رہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ کرے گی، ٹھیک ہے، یہ سائیکل ہے، گھومتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ عجیب المیہ ہے کہ ایک باپ جو ہے معذور بچے کو زندگی میں برداشت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل، لیکن بڑھاپے میں جوان اولاد والدین کو برداشت نہیں کر پاتی۔ میرے ایک دوست ہیں لاہور کے اندر، میرے دوست عزیزوں سے جاننے والے ہیں، تقریباً 27 سال کا بیٹا ہو گیا ان کا، 27 سال بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ ضعیفی کے اندر جوانی سے لے کر اب تک صبح سے لے کر شام تک اس بچے کی خدمت کرتے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ بیٹا کسی کام کا نہیں ہے میرے، جب تک سانس ہے اس کے لباس سے لے کر ہر چیز، تمام معاملات وہ ضعیفی میں دیکھتے ہیں۔ وہ یہ المیہ ہمارے معاشرے کا،
بیمار اولاد کو ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی ضعیفی کو اولاد جرمانیاں برداشت نہیں کر پاتی. یہ ایک المیہ. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں خدا عالم کے پر عالم اس نئی نسل کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ اپنا آپ کی عزت کرے. اور جہاں تک تعلق رہا ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں چاہیے. تو جو اولاد اگر بہویں کر رہی ہیں تو وہ بھی تو بہووں کا سامنا کریں گے نا آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے ان کو چاہیے کہ اب اس سے بہتر کہ سب تاریخ دہرائے اپنی اصلاح کر لیں، اور ان کے بیٹے بالخصوص. جہاں تو تعلق ان کا رہا تو ایک تسبیح ہے، اگر اس کو یہ پڑھیں صبح میں، یقینی سے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھتی ہیں، نماز فجر کے بعد نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے نماز فجر کو ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ان کے لیے نہیں، سبھی کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. قبلہ رخ بیٹھ کے اسی رخ بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے اول آخر درود پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح سورۃ الحمد کی، پہلی سورہ حمد 100 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت جب ختم کر لیں تو 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور 7 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھیں. اور ساتھ میں ایک پانی رکھ لیں، اس پانی پر دم کریں. اس پانی پر دم کرنے کے بعد اس پانی کو خود بھی پئیں. بہترین، ہر مرض کے لیے بہترین شفا ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. اور خود سورہ الحمد جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، یہ تو قرآن کریم کی ایسی سورہ ہے کہ یعنی بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ مردے کو زندہ کر دے. یہ بات یہ کہ اس میں تو تاثیر ہے، ہمارے لفظوں میں تاثیر، ہماری زبان میں تاثیر پیدا کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ وہ اثر پیدا کرے. یہ ہماری وہ بہن بھی کر سکتی ہے جن کی میں کال آئی تھی کہ جن کے پاؤں میں جی وہ کر سکتی ہے. بیماری کے لیے بھی ہے، رزق کے لیے بھی ہے، یہ تو ہمارے جہر چیزوں کے لیے ہے. اس پانی کو خود بھی پئیں، گھر میں کوئی بیمار ہے سب کو پلائیں اس پانی کو، لیکن نہار منہ. آپ نے پہلی غذا جو لینی ہے اس دن صبح نماز فجر کے بعد اسی کو لینا ہے آپ نے، اسی پانی کو، جس میں آپ نے تقریباً 100 دفعہ سورہ الحمد پڑھنی ہے، 7 دفعہ اس میں یا اللہ یا اللہ اور یا استغفر اللہ استغفر اللہ کر کے اس کو دم کریں، خود بھی پئیں، سب کو پلائیں. اور جس حصے میں محنت ہے ہلکا سا اس پانی کو وہاں پہ یہ کر لیں. صحیح. بہترین شاندار کیا کہتے ہیں یہ، یعنی اسلامی حکمت کا نسخہ ہے یہ. صحیح. اچھا عمران بھائی، جیسے بھی یہ بات بھی کری تھی، اور یہ سامان کو گلٹ بھی ہے. بہت سے لوگوں کو ایسے گلٹ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے اس کے ساتھ یہ برا کیا تھا، اور بہت سارے لوگ جن کے ساتھ ہم کہیں برا کرتے ہیں یا بھی آپ سے دور چلے جاتے ہیں، وہ اللہ ان کو اتنی زندگی نہیں دیتا. تو ایسے شخص سے معافی مانگی جا سکتی ہے جو کہ دنیا سے چلا گیا ہو؟ جی معافی مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گا تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ معافی مانگی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ میں نے فلاں کے ساتھ جو اس طرح کوئی رویہ کیا تھا، یا اللہ میری فلاں دعا اس کے حق مقبول فرما رہے، دعا مغفرت ان کے لیے کثرت سے کریں کہ وہ کثرت سے دعا مغفرت کی جائے، ان کے لیے سارے ثواب کیے جائے، قرآن کریم پڑھ کے دعا کی جائے، ان کے نام سے وہ صدقہ جاریہ کر دیا جائے. ایون یہ کہ چھوٹا سا کولر ہی لے کے کہیں پانی کا رکھ دیں کہ ایسی جگہ کر دیں، اور یہ صدقہ کر دیں کہ بھائی میرے سسر کی طرف سے ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے. تو ذمہ داری دیکھیں اخلاقاً شرعاً وہ ایک الگ کی بات ہے، لیکن انسانیت کے ناطے بھی ہمارا اسلام سے سکھاتا ہے کہ ان نون بھی غیر مسلم بھی اگر ہے اور بھوکا پیاسا ہے یا تکلیف میں پریشانی میں، تو آپ کو اس کو شیلٹر دینا ہے، ہیلپ کرنی ہے اس کی. تو یہ تو انسان کا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، جب خاص طور پہ جب اولاد ہو جائے، جیسے پوتا ہو گیا تھا تو پوتا یعنی اس کے وہ دادا ہیں. دادا کا مطلب یہ ہو کہ خونی رشتہ بہو سے بھی ہو جاتا ہے. تو اب یہ اچھی بات ہے، ان کو گلٹ ہے اس بات پہ نادم ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اور یہ گلٹ ہونا بھی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور مطلب یہ قریبی کر دیا نا ایک طرح سے اللہ سے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا میں ذرا آپ نے جیسے بد دعا کے والے سے بات کی تھی، مجھے پتا ہے اگر کوئی شخص کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اور آپ اس کو صرف یہ بد دعا کہتے ہیں کہ تم دیکھنا تم نے میرے ساتھ برا کیا تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، یعنی کہ مکافات عمل کی بد دعا دے. بدلہ لے لیا آپ نے. جواب اگر آپ نے کچھ بھی کہا نا تو جس انسان نے جو بھی جملہ کہا ہے اس نے اپنا بدلہ لے لیا. کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو، اٹ مینس کہ جیسا برا تم نے میرے ساتھ کیا ویسا تمہارے ساتھ ہو، تو یہ آپ بدلہ لے لیتے ہیں. جب تک آپ کچھ نہیں کہتے نا تب تک فرشتے آپ کی طرف سے جواب دیتے رہتے ہیں. یہ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آ کر ایک شخص نے کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر ایک صحابی نے جواب دیا تو پھر آپ نے کہا کہ جب تک تم خاموش تھے تب تک فرشتہ جواب دے رہا تھا، جیسے ہی تم نے کہنا شروع کیا فرشتہ خاموش ہو گیا. تو جب جس کا جواب فرشتہ دے رہا ہے
وہ جواب تو آپ دے ہی نہیں سکتے ہیں نا. تو کوشش کریں کہ اپنے جملے سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے پاس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا پہ چھوڑیں. اور مدیحہ میں نے دیکھا ہے جب میں نے خاموشی اختیار کی نا, سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دیے مجھے. تم خاموش رہی تھی نا, میں کیسا جواب دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے جب آپ صبر کر لیں اس کا بدلہ اللہ خود لیتے ہیں. تو وہ جو آپ کے حصے کی جو فائٹ ہے وہ بھائی آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو فضل والے ہیں, جب ظلم کسی کی طرف سے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کہیں گے کہ دوڑیں وہ لوگ, بھاگ بھاگ کے جائیں. کہاں جائیں؟ جنت میں. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, بھائی کون ہو فضل والے؟ کیا فضل والے؟ اب فضل والے کون ہیں؟ جو ظلم پہ صبر کرنے والے ہیں اور جو معاف بھی کر دیتے ہیں. ہاں, اب یہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں جنت میں. اب دوسرے بھی جا رہے ہیں. دوڑیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں. اب یہ کون ہیں آپ؟ ہم صبر کرنے والے ہیں. ہم خدا جیسے, اب صبر یہی نہیں ہے کہ مصیبت پہ صبر کریں. صبر کیا ہے؟ میں نے دیکھا سامنے والے کے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں, ٹھیک ہے, اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں, آپ نے صبر کر لیا. یہ جو صبر ہے نا کہ دوسرے کے پاس نعمتیں ہیں اور آپ اس پر صبر کریں, یہ بھی آزمائشی ہوتی ہے. اچھا, یہ بیسکلی اس کو کہتے ہیں کہ جی اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا بھی ایک صبر ہے, اور آپ اگلے کے لیے خوش بھی ہوں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, ارم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ارم, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مدیحہ, میں نے نا علامہ صاحب سے یہ سوال کرنا ہے. میرے پہ جو تھوڑی سی بیتی ہے, میری آج سے 6 سال پہلے میری شادی ہوئی, میری ایک بیٹی ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد میری دادی فوت ہوئے تھے, تو ادھر میرے رشتہ دار بیٹھے تھے, تو میں نے ادھر بیٹھ کے یعنی کہ اپنی جیسے کہہ لے شوخی مار لی. میں نے ادھر بیٹھ کے یہ کیا کہ میرے میاں صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, میری بیٹی ہے, مجھے اب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا ہی نہیں مانگنی. میں دعا مانگتی ہوں, مجھ سے نہ کوئی مانگی نہیں جاتی, میں دعا نہیں مانگ سکتی. آج سے 6 سال ہو گئے. 1 سال کی تھی جب بیٹی ہو گئی تھی, 5 سال ہو گئے. اس کے بعد 2 مس کیریج ہوئے ہیں, حمل ہوتا ہے اسی وقت ضائع ہو گیا تھا. تو اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگوں تو مجھ سے نہ تو دعا مانگی جاتی ہے, اور اگر کوئی مجھے دے وظیفہ دے دے تو وہ مجھے بھول ہی جاتا ہے, اسی وقت بھول جاتا ہے. اگر تھوڑی دیر بعد یاد آئے بھی تو پھر بھی بھول جاتا ہے مجھے وہ وظیفہ. تو جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں, مجھے یہ کہ کسی کی اگر حسد کی نظر ہے, کوئی کچھ بھی ہے, پلیز مجھے یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ معاف کر دیں گے. میں نے اپنے اوپر ایسے حقار کیا تھا. ایک تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں, اس کے بارے میں مجھے کوئی وظیفہ چاہیے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے اس کے بارے میں, کیونکہ میرے میاں صاحب کہہ رہے ہیں اگر بیٹا نہ ہوا تو میں نے دوسری شادی کر لینی. تو نہ وہ پیر فقیر کو مانگتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں. تو پیر فقیر کے پاس تو آپ نے تو اچھی بات ہے, وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں ہے, اور بیٹا تو یہ تو آپ کے اس میں ہے ہی نہیں. ہاں جی, دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان یور کنٹرول. یہ تو آپ کے ہسبینڈ کا ہی ہے, کیونکہ پتہ نا, دیکھیے وہ تو ان کے نصیب کی ہے کہ بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا, وہ آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے ہے. لیکن میں آپ کے لیے وظیفہ جو ہے یہ ضرور پوچھ لیتی ہوں. علامہ صاحب نے آپ سے کہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز رد مظالم, نیت یہی ہوگی اس کی. اچھا, اور 2 رکعت کر کے نماز ادا کی جائے گی. رد مظالم 2 رکعت کر کے, 2 رکعت نماز رد مظالم وجہ آتی ہوں قربتاً اللہ, ٹھیک ہے. اور اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ پہلی اور ذہن میں یہ لائیں کہ میرے زبان سے, اشاروں سے, کنائے سے, ہاتھ سے, کسی بھی طرح سے اگر کسی کو اذیت پہنچی ہو, میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو, نہیں معلوم کون ہے کون نہیں ہے, اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس سے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر سکوں. تو یہ تصور کرتے ہوئے 2 کر کے نماز 2 سلام کے ساتھ نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص, دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص نماز کو تمام کریں. پھر 2 رکعت پڑھیں, اور پھر پہلی رکعت میں یعنی ترتیب سے تیسری رکعت ہوگی, اس میں پھر 75 مرتبہ سورہ اخلاص. پھر چوتھی رکعت میں یعنی اس میں دوسری رکعت میں ترتیب سے چوتھی رکعت ہوگی, تو اس میں پھر سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. ٹوٹل کتنی دفعہ سورہ اخلاص ہونی چاہیے؟ 175 اور 75, ٹھیک ہے, 250 مرتبہ 225 مرتبہ تقریباً ہو گئی ہے. یہ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد تسبیح جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس کسی کو میری ذات سے کسی بھی حوالے سے تکلیف پہنچی ہو, مالی طور پہ, زمانی طور پہ کوئی دکھ پہنچا ہو کسی بھی حوالے سے, اللہ تعالیٰ
اس کے دل کو میری طرف سے موم کر دے اور میرے جو مسائل ہیں ان مسائل میں میرے لیے آسانی بتایا کرتے ہیں الہی آمین، الہی آمین۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ ہر انسان کو چاہیے کہ روز نہ صحیح، ہفتے میں ایک دفعہ صحیح، 15 دن میں ایک دفعہ صحیح، یا مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ صحیح، یا سال میں ایک مرتبہ تو پڑھ لیا کرے انسان، ہر آدمی۔ کوئی آدمی ہم سمیت کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کبھی اشارتاً عمدن و سہون کسی انداز میں کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، ہم سب پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کسی سے تو یہ کوئی کریں۔ نہ ہو۔ اور بے جو سورہ الحمد کو جو ہم نے بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھنے والا، یہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ الحمد کی پڑھنے کے بعد اس کو پانی کو دم کریں یہ بھی، اور اس کو پئیں بھی، تو صحت کے لیے بھی بہترین ہے اس کے لیے، اور جملہ تمام معاملات کی انشاءاللہ بہترین۔ کراچی سے کالر ہے ہمارے ساتھ شازیہ۔ السلام علیکم شازیہ۔ السلام علیکم جی شازیہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے میری شادی ہوئی تو ان نون لوگوں میں ہوئی تھی، ریلیٹیوز نہیں تھے میرے، اور میرے ہسبینڈ نے پسند سے شادی کری، اور اس کے بعد میں نے جو خاندان والوں کا رویہ دیکھا وہ میری طرف بہت ہی نیوٹرل تھا، مطلب کوئی وہ شو نہیں کرتے تھے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے، بس اچھے سے بات کرتے تھے۔ اور پھر میرے بچے جیسے ہوئے آپریشن سے جو بھی کچھ تھا، تو انہوں نے کسی بھی چیز میں کسی نے بھی کوئی بھی سنبھالتا نہیں تھا بچوں کو، نہ ایک دن بھی رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اب میں نے بڑی مشکل سے، فائنینشیل کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں تھی، میں نے خود جاب کر کے ہسبینڈ کے ساتھ ہم دونوں نے مل کے جاب کری، اور اب ہم اس کنڈیشن پہ پہنچے ہیں کہ مطلب تھوڑا اپنے آپ کو سروائیو کر پاتے ہیں، مطلب فائنینشیل کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اب وہ جو پورے سسرال والے جو ہم بچوں کو رکھنے کو تیار نہیں تھے، مطلب بیہیویئر اوور آل اچھا تھا، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، مطلب آپ خود دیکھیں اپنے بچوں کو۔ تو اب جو میری ساس ہیں وہ دونوں دیورانیاں ہیں میری، جو کہ ان کی نند ہے، مطلب ان کی ممانی ہے، وہ رکھنے کو ان کو تیار نہیں ہے، اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نا آپ لوگ آرام سے مزے سے رہ رہے ہیں تو آپ لوگ رکھیں، آپ بھی لے کے جایا کریں۔ تو یہی ہے 15 دن ان کے پاس، 15 دن ان کے پاس، اس طرح کا وہ خود سے اسکیجول بناتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، میرے بچے اب ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، اور پہلے وہ چھوڑتے نہیں تھے کہ نہیں آپ کے بچے سنبھالنے کے لیے تھوڑی ہماری امی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ لے کے جائیں، ان کو رکھیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کا بھی، مطلب میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ کی بھی ماں ہے، پہلے کسی چیز میں بھی نہیں پوچھتے، وہ بڑا سمجھ کے کسی بھی چیز میں نہیں پوچھتے۔ تو اس میں تھوڑا میرے ہسبینڈ کا بیہیویئر بھی مطلب گھر والوں کی طرف اچھا نہیں تھا، مطلب بہت جھگڑالو اور اس طرح کے بات بات پہ چڑھ جاتے تھے، تو اسی لیے بھی ان سے کوئی اتنی بات نہیں کرتا۔ تو ابھی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنی ساس کو رکھ لوں، کیونکہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، میں رکھ کے ان کی خدمت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر وہ لوگ نا وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، مطلب یہ ہر وقت ہر چیز کے لیے ایگری ہو جاتی ہیں، اور میں ان کو رکھ کے ان کی خدمت کر لوں، یا پھر کیونکہ میرے پاس اپنے گھر سے پتہ جاب ہے، میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ میں گھر میں کوئی میڈ وغیرہ افورڈ کر سکوں۔ کیا پتہ اپنی ساس کو رکھیں تو اللہ پاک اس ان کے حصے کا آپ کا رزق بڑھا دے۔ جی میں اسی لیے آپ سے پوچھنے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے، یہ تو نیکی میں تو میری پیاری بہن، اس پہ تو نیکی میں تو مشورے کی ضرورت نہیں۔ میں نور بھائی مجھے اس حوالے سے ذرا بتائیں۔ اس میں نبی اسلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے جو کام نہیں کرتا اور میں محنت سے کما کے اسے کھلا رہا ہوں، آپ نے فرمایا بلاؤ۔ اگلے دن آیا تو وہ ذہنی ساخت کے اعتبار سے مکمل نہیں تھا، صحیح نہیں تھا۔ آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں رزق مل رہا ہے وہ اس کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور جتنے ناظرین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم سب تو اس پلیٹ فارم سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں اور التجا بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ماں اور باپ وہ عظیم نعمت ہیں، ان کا بدل کوئی ہے ہی نہیں۔ بلکہ جب میں آ رہا تھا میں نے بتایا کہ میری والدہ کا ہارٹ اٹیک ہوا، تو مجھے سامنے میں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، باپ کا انتقال ہو جائے نا تو یتیمی کا احساس نہیں ہوتا، مگر اگر ماں چلی جائے تو پھر یتیمی کا صحیح معنی میں احساس ہوتا ہے۔ تو آپ کی ان کی جو والدہ ہے میری بہن سے میں گزارش کروں گا آپ سے جتنا ہو سکے آپ کریں، اور دوسری بات ہے آپ کسی کے کہنے اور کسی کے یعنی کہ جو کوئی آپ کا کان بھرے یا پھر آپ کو کوئی باتیں سنائے تو آپ جو بھی کام کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیجیے۔ آپ جب آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں گے، ایک عام مومن کی صفات یہ کہ کوئی کسی مومن کے دل میں خوشی کو ڈال دیتا ہے اللہ اپنی جنت اس پہ واجب کر دیتے ہیں، یہ تو ایک عام شخص کی بات ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کی والدہ کے لیے اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف آپ کی اولاد کو فرما بردار کرے گا، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، آپ کی جاب کی جو ملازمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی،
آپ 5 وقت نماز پڑھیں, شوہر کی خدمت کریں, ساس کی خدمت کریں. میرا یقین ہے کہ زندگی کی اللہ تعالیٰ مشکلات آزمائشیں ساری دور کر دے گا. اور چھوٹی سی بات یہ, ہر کسی کو ہر کسی کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. کبھی بیوی کو شوہر کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے, کبھی بیٹوں کے ذریعے, کبھی بیٹی کے ذریعے, کبھی جاب کے ذریعے, کبھی کاروبار کے ذریعے, کبھی رشتہ داروں کے ذریعے. کامل شخص وہ ہوتا ہے جو آزمائش میں اپنی توجہ اللہ کی طرف موڑ دے. وہ اللہ کی طرف موڑتا ہے, اللہ کی رحمت اس کی طرف آ جاتی ہے, مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. اچھا, لیکن مزے کی بات ہے کہ اس میں آپ کے ہسبینڈ کی زیادہ آزمائش ہے کہ وہ کہ اگر اپنی امی کو لے کر آنا ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں لاؤں یا نہ لاؤں. تو دیکھیں ماؤں نے کہاں جانا ہے. میں ایک بنا کل پرسوں انسٹاگرام پہ ایک بڑی سی ایک ریل دیکھ رہی تھی, تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ میری بیٹی ہے, یہ بہت پیاری بیٹی ہے, میں اپنی بیٹی کے لیے نا جہیز نہیں بناؤں گا, میں اپنی بیٹی کے لیے گھر بناؤں گا, کیونکہ سنیں بیٹی کے لیے بیٹی کا کوئی گھر نہیں ہوتا. وہی میں اب دیکھیں نا, وہ جو ساس ہے وہ بیٹی, وہ اب اگر در بدر ہو رہی ہیں اور آپ ان کو سوچتے ہوئے رکھ رہی ہیں, تو یہ بڑی خیر اللہ پاک آپ کی ساتھ میں اضافہ کرے. لیکن یہ تو وہ چیزیں سے مشورہ لینا چاہیے, فوراً رکھ لیں, کیونکہ آپ کی کوئی غیر بھی نہیں ہے, آپ کے ہسبینڈ کی ماں ہے وہ. اچھا, ہمارے ساتھ عالیہ بھی موجود ہے. السلام علیکم عالیہ. وعلیکم السلام. جی عالیہ, ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے کہ میں گھر میں بڑی بہو تھی, میری ساس بہت محبت کے ساتھ مجھے شادی کر کے لے کر آئیں, اور پھر انہوں نے بالکل, وہ بہو مجھے سمجھتی نہیں تھی, اور بیٹیوں کی طرح جیسے ایک ماں بیٹی اپنی باتیں کرتی ہیں کہ تمام جو راز و نیاز کی باتیں, ورنہ بہو کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میری ساس نے, اور میں نے بھی اپنا بھروسہ ان کے اوپر بہت بٹھایا, تو انہوں نے جو زمین جائیداد کو جو کاغذات وغیرہ تھا, کیونکہ بیمار رہتی تھی, تو وہ کہا کہ دیکھو تم یہ اپنے پاس رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا, تم میری بڑی بہو ہو بیٹا, اور میں تمہیں بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں. اور اس کے علاوہ میری ایک نند ہے, تو وہ مطلب شادی شدہ نہیں تھی, اس کے تمام جو زیورات وغیرہ ایک ماں تیاری کر کے رکھتی ہے, تو وہ انہوں نے بنا کے رکھے. تو سارے باکسز, تمام چیزیں, جو اماؤنٹ تھا میرے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا. ہاں, تو میں نے اس وقت تو اپنا بھروسہ ان کے اوپر بٹھا دیا تھا نا, تو اب تمام چیزیں میرے پاس آ گئیں. کیا ہوا کہ بس وہ نیت بدلتے دیر نہیں لگتی. اتنا یہ اماؤنٹ دیکھ کر, روپیہ پیسہ دیکھ کر, تو میرے دل میں لالچ آ گیا. اور گھر میں کسی کو, یعنی فیملی میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ انہوں نے میرے پاس سے سب کچھ رکھوایا ہوا ہے. ساس بیمار بھی رہتی تھی, آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, اور 1-1.5 سال کے اندر ان کا انتقال بھی ہو گیا. اب یہ تمام چیزیں تو میرے پاس تھیں, گھر میں کسی کو نہیں معلوم. میرے دل میں بس یہ شیطانی خیال آیا کہ بس اب اس بات کو یہیں دبا لیا جائے, کسی کو بتایا نہ جائے کہ میرے پاس ہے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد میں نے وہ زیور جو تھا, جو کہ میری نند کا حق تھا, وہ میں نے مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا. اس کا ایک ہینڈسم اماؤنٹ میرے پاس آ گیا. اب فائل بھی میرے پاس گھر کی, تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک لوش, ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کو بھی سیل کر دیا جائے. اس کو بھی میں نے سیل آؤٹ کر دیا. اچھا خاصا اماؤنٹ میرے پاس آیا. پھر میں نے ایک جگہ اپنا 3 منزلہ 4 منزلہ گھر بنایا اور اس میں رہنے لگی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ اور حالانکہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا, تو میں نے سوچا یار کیوں نہ یہ اوپر کا جو پورشن ہے میں کرائے پہ کر دیتی ہوں, اور نیچے میں خود رہتی رہوں گی, یہاں سے بھی پیسہ آتا رہے گا. تو پھر سارے ٹائم میں آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کو کچھ نہیں پتا؟ نہیں, کیونکہ وہ بھی جب انہیں یہ لگا نا کہ جب میری ماں سے ایک بیٹی جیسے تعلق ہے بہو کا, میری بیوی کا, تو وہ خود مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے, بھروسہ کرتے تھے, اور میں نے ان کو بھی اپنے اعتماد میں لیا ہوا تھا. اچھا, جب فائل آپ نے نکالی ہے بیچی, تو آپ کے ہسبینڈ اس میں تمام سے چیزوں میں آپ کے ساتھ تھے, آپ اکیلی نہیں کر رہی تھی, وہ ساتھ تھے؟ نہیں, وہ ساتھ نہیں تھے. نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ہاں, یہ پھر اس کے بعد پھر میں نے بتایا, تو پھر وہ یہ ہے کہ تھوڑی ان کی رضامندی ہو گئی شامل, کیونکہ وہ بھی. لیکن جب آپ نے اپنے لیے بنوایا تو تب میاں کو نہیں پتا چلا کہ جو بیچا ہے انہوں نے اپنی زمین کا جو ٹکڑا بیچا ہے؟ وہ بس یہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ, اپنی فرینڈ کے ساتھ ملا کے سارا کام کرا کے سارا کام کر لیا. ہاں اچھا جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے پھر ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کر کے ایک فیملی سے کہا کہ بھائی ان کو مطلب یعنی کہ اوپر کا جو پورشن ہے میں کرائے پہ دے دیتی ہوں. وہ 62 لوگ تھے, اچھے تھے. میں نے کہا چلو ہینڈسم اماؤنٹ بھی آئے گا کرایہ میرے پاس. تو بہرحال یہ کہ ان کو کرائے پہ گھر دے دیا, اور طے یہ ہوا کہ 3 یا 4 سال کے بعد آپ یہ خالی کر دیں گے. اب کرنا کیا ہوا کہ ہم رہتے رہے, لیکن اندر ہی اندر اس فیملی نے وہ سارا جو میرا جو گھر تھا نا, وہ انہوں نے اپنے نام کروائی, کیونکہ ان کے تعلقات تھے. جی,
انہوں نے اپنے نام کروا لیا اور پھر جب مطلب وہ تو پھر غلط رجسٹری ہوگی نا, وہ تو صحیح ہوگی نہیں اگر اپنے نام کروا لیا, کیونکہ جب ان کے پاس تھے ہی نہیں, اس کے کاغذات تھے اصلی. جی جی. تو انہوں نے اب جب ٹائم آیا کہ بھئی آپ یہ گھر اب خالی کریں اور میں کسی اور فیملی کو کرائے کے لیے دوں گی, تو انہوں نے کہا کہ خالی ہم نہیں کریں گے, خالی آپ کریں گی, کیونکہ یہ گھر ہمارا ہے. انہوں نے قبضہ کر لیا. جی قبضہ کر لیا. بات کیا ہے ساری کہ یہ مکافات ہے. میں نے اپنی سیدھی سادھی معصوم ساس کے جو وہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا. آپ کو ریئلائزیشن ہے کہ آپ نے غلط کیا, تو آپ کے بالکل بالکل میں بہت شرمندہ ہوں اپنے طور پہ, کیونکہ مجھ سے میرا وہ جو 3-4 منزلہ گھر وہ بھی چھن گیا سب کچھ. اور آج میں بالکل بے یار و مددگار ہوں. جب شوہر کو یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے بھی مجھے اپنے سے الگ کر دیا. کہ یہ آپ نے خود ان کو بتایا پھر؟ ہاں, ظاہر سے باتیں چھپتی نہیں ہیں, پتہ چل جاتی ہیں. صحیح. اچھا مجھے عمران بھی یہ بات بتائیے کہ اچھا یہ تو چلے بہو تھیں, ہم بہت سی ایسی ساسوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہوؤں کو جو زیور ہوتا ہے یا پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ اس کی بری میں سیٹ تھا, اور جو کہ پھر لڑکی کا ہو جاتا ہے کہ بتایا کہ جی لڑکی کو ہم نے گفٹ کیا تھا, وہ سیٹ اپنے پاس رکھ لیں, لوگوں کو دکھانے کے تو دکھا دیا, اس کے بعد وہ یا تو کہ اپنی بیٹی کو دے دیا یا اس کو بیچ دیا یا وہ اپنے استعمال میں رکھا. ایسے جو لوگ سب چیزیں کرتے ہیں, کسی کی چیز کھا جاتے ہیں, چاہے اس گفٹ دے کے کھا جائیں, یا وہ جیسے ہمارا تو ابھی بھی سوسائٹی ایسی ہے کہ گھر سے جو آپ کو میکے سے جو چیزیں ملی ہیں, وہ جہیز ملی ہو, وہ بھی لوگ کھا لیتے ہیں. تو اس کا بھی کتنا یہ مجھے بتائیں کہ گناہ ہے اور کفارہ کیا ہو سکتا ہے ان کا؟ مالی حقوق پر نا مجھے کافی دیر سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جو علامہ صاحب نے بھی کہا تھا رزق حلال ہمارے یہاں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, تو رزق حلال تو ہم سمجھتے ہیں صرف ایک بس جاب کر رہے ہیں وہاں سے پیسہ آ گیا, لیکن رزق حلال کے پیچھے بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو ہم وہ کہیں اس پہ پورا اتار ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آفس میں جب خلیفہ تھے آپ تشریف فرما تھے اور چراغ جلایا تھا, کام کر رہے تھے, اتنے کوئی مہمان ملنے آیا, مہمان کو آپ نے جب اجازت دی اندر آنے کی, مہمان آگے بیٹھا تو آپ نے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا. اب چراغ بجھا دیا تو مہمان سے گفتگو ہوئی, مہمان نے تھوڑا حیرت کا اظہار بھی کیا کہ اب تو روشنی اور کرنے کی ضرورت تھی اور آپ نے میرے آنے پہ روشنی بجھا دی, چراغ گل کر دیا. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی جو چراغ جل رہا تھا یہ سرکاری خزانے کی وہ سے جل رہا تھا مالیت سے, تو یہ میرے لیے اب اس کا استعمال تمہارے سے گفتگو کرتے ہوئے جائز نہیں, اس لیے میں نے اس کو بجھا دیا. اب اتنی باریک دور تک سوچنا حلال حرام کا, یہ ہم تو سوچتے نہیں چیزوں کو, گھر میں لائٹ وائٹ یہ چیزیں ہم جو کر رہے ہیں, چاہے وہ ہماری ملکیت میں اس کا بل پے کر رہے ہوں, بہت سے جو چوری کنڈے وغیرہ کر لیتے ہوں تو الگ ہی بات ہے, لیکن ویسے بھی نارملی وضو بھی حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کر رہے ہو, پانی بھی ہماری ملکیت میں, اگر آپ نے فرمایا جاری جو بہتی ہوئی نہر ہے اس پہ بھی اگر وضو کر رہے ہو تو 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے, زیادتی ہے. تو انہوں نے جو یہ چیزیں حرکتیں کی ہیں, تو ایک تو دیکھیں وہ ماتا ویسے ٹھنکتا ہے, بہو ساس سے ڈرتی ہے, ساس بہو سے ڈرتی ہے, تو تمام کے تمام ساسوں کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جی زیادہ ٹرسٹ نہ کریں, بیٹیاں بنائیں پیار سے بنائیں, لیکن ایک کوئی بھی چیز ہوتی ہے لین دین, تو اس کے اندر اچھا یہ اسلام نے جو کہا ہے گواہ شاہدین عادلین, کہ کوئی انصاف والے گواہ ضرور بنائیں چیز پہ لین دین پہ کہ فلاں چیز فلاں کے پاس ہے, اور اپنی ول وغیرہ وصیت نصیحت کوئی لکھ کے رکھیں اور وہ بھی سب بتا کے رکھیں کہاں ہیں. ایسی بھی وصیت نہ ہو کہ تخت و سلمانی کے لیے جو دفنا کے چلے گا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے. تو اب ان کے ساتھ جو ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے اسٹوریاں بہت ہوتی ہیں, ڈبلنگ ہو جاتی ہے, فائلیں ڈبل بن جاتی ہیں پیسہ کھلا کے, جب بعض سارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو ابھی بھی سمجھے اللہ نہ کرے, میں نہیں کہتا کہ یہ ابھی بھی کوئی یعنی مکافات عمل ان کے ساتھ پوری نہیں ہوئی, ورنہ تو اس میں صحتیں خراب ہو جاتی ہیں, گھر بک جاتے ہیں, کینسر ہو گیا, کوئی بیماری ہو گئی, آپ کی پراپرٹی بک گئی, گاڑیاں بک گئیں, فٹ پاتھ پر آ گئے. تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. حقوق مالی تو بہت خطرناک حد تک یعنی اس کا سوال ہے, کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا. اس سے پہلے ساس سایہ کی بات ہو رہی تھی ان کو رکھنے کی, تو تمام ساسوں کو بھی میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ بیٹا ہمیں رکھنے کو تیار نہیں ہو رہا, تو اصل میں ساسوں کو بھی اپنی کریکشن کی ضرورت ہے. صرف ایک لفظ ماں نہیں ہوتا بلکہ ماں کے پیچھے ایک واقعہ ممتا بھی ہونی چاہیے. ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا کبھی کبھی بہوؤں کو اتنا زج کر دیتی ہیں کہ بہو پھر پناہ مانگتی ہے کہ بھائی نہ ہوتی میرے ساتھ اچھا تھا, کیونکہ بہت ساری میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا کہ ایسی ہوتی ہے کہ دن بھر ان کا رویہ بہو کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے, رات کو آتے وہ اس کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ رویہ کچھ اور رکھتی ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کمپلین کرتی ہیں بیٹے سے, اس نے مجھے ٹائم پہ جو ہے نا انسولین نہیں لگایا, اس نے مجھے کھانا نہیں دیا. اب وہ صبح 7 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک جو ساس کی فرمائشیں ہوتی ہیں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں, اب مجھے چائے لا کے دو, یہ میری چائے کا ٹائم ہو گیا, میری روٹی کا ٹائم ہو گیا. تو بہوؤں کا چڑنا بھی ایک حد تک, میں کہتا ہوں ایک حد تک نہیں کافی حد تک صحیح ہوتا ہے. میں سوچوں کہ میں نے بھی آج سے انشاءاللہ 23 سال بعد میں نے بھی ساس بن جانا ہے,
تو میں بھی چائنا بہو کو نفسیاتی مریض نہ بنائیں. میں نے بہت سے کو نفسیاتی مریض ہوتے دیکھا کہ کھانا پکایا بہو بیچاری نے ہانڈی چلا کے آئی بھی اس کے اندر, جہاں وہ تھوڑا سا روم میں ریسٹ کرنے کے فوراً سے پانی جا کے کر دیا, ڈال دیا زیادہ نمک ڈال دیا. یہ شر پسندی نہ کریں. ہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. تو ایسی بھی بہو ہیں جو ماشاءاللہ ماں کی طرح بلکہ ماں سے زیادہ پیار کے ساتھ, ساسیں بھی ایسی ہیں بالکل, بہت سی ساسیں بھی ایسی ہیں جو بڑی بہو کو پیار دیتی ہیں, تو وہاں بہت محبت کے ساتھ بھی لوگ رہتے ہیں. تو یہ اچھی مثالیں بنے ہیں. تو بالکل بہویں آپ کو سر آنکھوں پہ رکھیں گی. آپ بیٹے والا پیار یعنی اپنی اولاد کو یا اپنی ساس وغیرہ کو بالکل ایسا سگا پیار دیں, رشتہ ہی ماں جیسا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ لڑوانا, جھگڑوانا, چگلیاں لگانا, شکایتیں لگانا دن بھر کی, اور پھر بیٹے بھی زیادتی کرتے ہیں, ممی ڈیڈی بن جاتے ہیں, پھر آگے بیوی کی انسلٹ کرنا کہ تم میری ماں کا خیال نہیں رکھ رہی, بہنوں میں فون کر کے شکایتیں کرنا کہ بھئی تو اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, ساسیں بھی کمپلین کر رہی ہوتی ہیں. اور آج کل کمپلین زیادہ اسٹیٹس اسٹوری پر ہو رہی ہوتی ہے کہ بہو ساس کے لیے اسٹوری اسٹیٹس لگا رہی ہے, واٹس ایپ پر ساس بہو کے لیے لگا رہی ہے, فیس بک پہ. میں آج کل لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, کوئی میں بندوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بندے کیا کریں, کوئی بھی زندگی میں ایسی چیز ہو رہی ہے جا کے فیس بک پہ اسٹیٹس ڈال دیں گے. جی تو ایک دوسرے چڑھا ہوتے ہیں, کو پتہ چل جاتا ہے. اور ہمارے علماء کا بھی یعنی بیانات بھی نا لوگ چڑھانے کے لیے ڈال لیتے ہیں. کوئی کسی عالم کا, کوئی کسی عالم کا, وہ اپنے فیور میں ڈال رہا ہے, وہ بیوی کے حقوق میں ڈال رہا ہے, شوہر کے حقوق میں ڈال رہی ہے, وہ ساس کے حقوق میں ڈال رہے ہیں. اور ابھی جنگیں چل رہی ہیں خاموشی سے, پھر اسکرین شاٹ لے کے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں, دیکھا آج میری بہو نے کون سا اسٹیٹس لگا, تم نے دیکھی اس کی اسٹوری, وہ یہ لگا رہی ہے. پھر بہو اپنے ساس کے بھیج رہی ہے, دیکھا ساس کو چڑکی لگی ہے. یہ کھلا عام. مجھے یہ بتائیں پھر اس میں یہ آزمائش ہے سزا ہے؟ ویسے یہ تو لعنت اللہ کی طرف سے سمجھے, نہ آزمائش ہے نہ سزا, اللہ کی طرف پھٹکار ہے, دین سے دوری ہے کہ بس اللہ کا یعنی. اور عذاب مزید یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دیکھا اللہ نے کیسا دکھایا. بھائی اللہ ساس بہو کو جھگڑوں کے لیے بیٹھا ہو, اسی کام کے لیے لگا ہے. اچھا اکثر ہم بڑے خدائی فوجدار فوراً بن جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھا اس کے آگے آیا. ہاں دیکھو اللہ نے مجھے حالانکہ جھوٹ غلط کام کر رہا تھا. عمران بھائی کے تجربے سن کے تو ایسا لگتا ہے بس اوقات اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارے. آپ کے پاس بھی آپ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کچھ خواتین آتی ہیں. یعنی میں کبھی ان گوسپ میں کبھی بیٹھتا ہوں, دیکھتا ہوں ظاہر خاندان ہمارے سب کو ہر جگہ گوسپ چل رہی ہوتی ہے, تو ایسا لگتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ اللہ پاک کا بس یہ کام رہ گیا کہ وہ اس کو, اب وہ کہتا ہے دیکھا اللہ نے مجھ کو فلاں کر دیا, اللہ میرے ساتھ تھا, اللہ ہوتا. بھائی کوئی ناچ میں, گانے میں, ڈانس میں, دیکھا اللہ نے میری کیسی عزت, کتنا اچھا ڈانس کر کے دکھا دیا میں نے. اللہ پاک کیا دیکھا میرا ڈرامہ کتنا ہٹ ہو گیا, میرا اللہ کتنا پسندیدہ بندہ بن گیا. اب یہ چیزیں کھلے عام ہیں. اللہ پاک کا یہ کام رہ گیا, اللہ پاک کے محبوب انبیاء کرام ہیں. اب آپ کہہ رہے ہو کہ جی میری پرفارمنس بڑی اچھی ہو گئی فلاں فلم میں, اللہ نے میری خاص مدد فرمائی کہ میں نصر من اللہ فضل قریب پڑھتا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری اللہ کی طرف سے میں کہتا ہوں لعنت ہے, اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے. ساتھ بٹھائیں گے جی. تو اس طرح کی چیزیں کھلے عام ہے کہ لوگ وہ کرتے ہیں کہ جی اپنے گناہ کاموں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی اللہ نے میری مدد کر دی, میں یوں بن گیا, میں نے ایسا کر دیا, میں نے ویسا کر دیا, میں نے یوں کر دیا. گناہ کے کاموں کو جو کبیرہ گناہ ہیں جن میں سزائیں بھی ہیں, ان کبیرہ گناہوں پہ جب بندہ کہے گا یا گندے کام ہوئے قرآن کی تلاوت سے اس کا آغاز کرے گا, پھر کہے کہ جی میرے اللہ نے بڑا ساتھ کیا کہ میں اس طرح. wanna keep اللہ پاک آؤٹ فرام یور ڈرٹی بزنس, کہ آپ کچھ بھی ایسے سوچ رہے ہیں نا کہ میں تو پوچھوں گا, مطلب. اور اکثر جگہوں پہ تو بہت ساری میں لوگوں کو دیکھتی ہوں اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا لیتے ہیں. تو یہ یقین مانیں یہ آپ کو اس کی یہ سزا بھی ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھانے والے ہیں, کیونکہ اللہ پاک کو بالکل اچھا نہیں لگتا یہ. اچھا اس سے پہلے کہ میں لوگوں سے اجازت ہوں, مجھے ذرا وظیفہ بتا دیجئے بہن بھائیوں میں برکت کے حوالے سے. برکت کے حوالے سے ہاں جن میں دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ بقرہ 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع باواز بلند پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ فجر سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ جو ہماری اولیاء کاملین کی طرف سے منسوب ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کا میم سورہ فاتحہ کا الف کے اندر ملانا ہے. دوسرا آسان یہ کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا. اور تیسرا بہن بھائیوں کی برکت کے لیے بہن بھائی کے لیے دعا کرے, بھائی بہن کے لیے دعا کرے غیر موجودگی کے اندر. تو یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا, یہ مشکلات پریشانی آزمائش کو ختم کر دیتی ہیں. سب سے آسان وظیفہ. اور جب دیکھیں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ میرا بھائی خوش رہے, دعا سے بڑا کسی نا کسی کے لیے کوئی تحفہ بھی نہیں ہے. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ, آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. زندگی میں کہنا زندگی نے ہمیں اتنی فرصت دی اور مہلت دی, تو آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی.